बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी, तो जमायत हफ्तम जहान उर्दू जो है वो आपका शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग करेंगे आपकी नज़्म ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। तो ये है आपकी सफ़ा नंबर 25 के ऊपर। अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। शेर नंबर 1, इससे रश के फलक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन। इस शेर में शायर कौमी परचम और इस पर बने हुए चांद सितारे के मुतालिक बयान कर रहा है कि हमारा परचम जिसकी वजह से सरज़मीन पाकिस्तान रश्क फलक बनी हुई है, यानी आसमान को भी हमारी सरज़मीन पाकिस्तान पर रश्क आता है और इस अजीम निशान की वजह से हमारे वतन की पेशानी जिस पर ये परचम लहराता है, गोया वो इस चांद सितारे वाले परचम की वजह से पुरनूर और रोशन हो जाती है। ज़रा ज़रा वतन का हुआ ज़ूफ़िशां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। शायर इस शेर में वतन के कोने कोने की बात करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हर जगह से रोशन है। परचम पर ये बना हुआ चांद और सितारा हर चीज़ के रोशन होने की निशानदही करता है क्योंकि ये हमारे वतन का निशान है। शेर नंबर 3, ये हिलाल आब है तय हमदार की है ये सितारा चमक बख्ते बेदार की। इस शेर में शायर परचम पर बने हुए चांद सितारे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि परचम पर बना हुआ चांद तलवार की मानिंद मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यानी शायर चांद को तलवार से मुशाबत दे रहा है, उसको तशबीह दे रहा है और सितारे को रोशनी की चमक कहा है चूँकि ये खुशनसीबी की इलामत है। ये निशान कौम की सतवतों का निशान, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। इस शेर में शायर परचम के निशान को पूरी कौम की शान शौकत और इज़्ज़त करार देता है, यानी ये निशान हमारी असमत की इलामत है और इस निशान से हमारी कौम की पहचान है। ये निशान जिससे लर्ज़ा थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसा थे जाहो हशम। इस शेर में शायर मुसलमानों की अजीम रिवायात, इनके रोबो दबदबे और शान शौकत का तस्करा करता है कि किस तरह मुसलमान हुक्मरानों ने पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत और ताकत की धाक बिठाई और इनकी असमत की शानदार मिसालें मुख्तलिफ अमारतों की सूरत में आज भी कई ममालिक में मौजूद हैं। ये निशान जिससे था सर निगू एक जहां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। हमारा परचम एक आली कदर और जी वकार अलामत और निशान है कि जिसके आगे बहुत सी कौमें सर झुकाए खड़ी नज़र आती हैं और इस परचम की शान शौकत और रोब को मानती हैं। वतन अजीज़ की इज़्ज़त भी पाकिस्तानी कौम से और इस इज़्ज़त में कमी का बायस भी हम ही लोग हैं। ये निशान अपनी ज़री रिवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का। इस शेर में शायर ने हमें हमारे जान निसार गाजियों की बात की है कि किस तरह उन्होंने दुश्मनों से लड़ने के बाद ये वतन हासिल किया। ये हमारे लिए करिश्मा था जो गाजियों ने काफिरों से लड़ने के बाद अपनी कीमती जो रिवायात थी उनको बरकरार और कायम दायम रखा, जिनका जोश मुसलसल था तैगे रवां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। इस शेर में शायर ने मुसलमान कौम का जोश जज्बा जो कि एक तेज़दार तलवार की तरह मुसलसल मसरूफ़ अमल था वो बयान किया है कि ये वतन हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है और उन जान निसार और नहायत काबिल शख्सियात की बदौलत की जिनकी काविशों मतलब जिनकी कोशिशों से हम किसी भी तरह फरामोश नहीं कर सकते। लिहाजा हमें अपने वतन पाकिस्तान की अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए और इसके परचम की सरबुलंदी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो क्लास ये जो था ये हमारा ये निशान, ये हमारे वतन का निशान की शेरों की तशरीह। तो अब हम क्लास इसके जो हैं वो मश्क की तरफ आते हैं और मश्क में हम लोग सबसे पहले करेंगे इसके सवाल जवाब। जी, तो सवाल नंबर 1 है, शायर ने रश के फलक किसको करार दिया? सरजमीन वतन यानी पाकिस्तान को। सवाल नंबर 2, ये निशान से शायर की मुराद क्या है? जवाब, चांद और सितारा। सवाल नंबर 3, शायर ने सितारा को किस बात की अलामत करार दिया है? खुशनसीबी की। सवाल नंबर 4, कौम की सतवत से शायर क्या कहना चाहता है? शायर ने कौम की सतवत को कौम की शान और शौकत करार दिया है। सवाल नंबर 5, वतन का निशान किन ज़री रिवायात का अमीन है? गाजियों की करामात का अमीन है। तो क्लास ये थे इसके जो हैं वो सवालों के जवाब। अब हम आते हैं आपके सवाल नंबर 2 की तरफ कि नज़म ये निशान हमारे वतन का निशान के नीचे दिए गए मिसरों को मिसाल के मुताबिक नसर में तब्दील करके लिखें। जैसे कि एक शेर है, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, तो अगर हम इसे नसर में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि इससे जबीन वतन रोशन हुई है। अब ये निशान जिससे लर्जा थे रोमो अजम, तो इसको जब नसर में लिखेंगे तो जिस निशान से रोमो अजम लर्जा थे। ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहां, ये एक निशान था जिससे जहां सरनिगू था।
جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں. جی تو اس کو نثر میں لکھیں گے جن کا جوش مسلسل تیغ رواں تھا. ذرا ذرا وطن کا ہوا ذوفشاں، وطن کا ذرا ذرا ذوفشاں ہوا. ہے یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ ستارہ بیدار بخت کی چمک ہے. یعنی کہ ہم لوگ اسے نثر کی صورت میں لکھتے ہیں، ایک سیدھی لائن، ایک ایسی لائن جو کہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ مندرجہ ذیل جمع کے واحد لکھیے. جی جمع آفاق ہے تو اس کی واحد ہوگی افق. جمع قلوب تو اس کی واحد ہوگی قلب. اخبار خبر. طیور طائر. مقابر مقبرہ. سطور سطر. ہاں جی تو اب ہم آتے ہیں آپ کے MCQs کی طرف. درج ذیل سوالات کے درست جوابات کی نشاندہی ملی نغمے یہ نشان ہمارے وطن کا نشان کے متن کے مطابق کریں. نمبر 1 الف اس سے روشن ہوئی جبین وطن، سرزمین وطن، تریح وطن یا پھر شاخ سر و سمن، تو یہ تھا جبین وطن. بے یہ نشان مفہوم ہے پرچم کا، وطن کا، زرعی روایات کا یا جاہو چشم کا، تو یہ تھا وطن کا. ہلال ظاہر کرتا ہے چاند کو، تیغ ہمدار کو، تلوار کو یا پھر کمان کو، تو تیغ ہمدار کو. پھر اس کے بعد اس نشان سے ایک جہاں سجا ہوا تھا، سطوتوں سے پر تھا، فلک نما تھا یا سرنگو تھا، تو وہ تھا سرنگو. روم و عجم سے شاعر کی مراد ہے ساری دنیا، ملک روم و ایران یا پھر عرب کے علاوہ دنیا یا پھر روم کے بادشاہ، تو یہ تھا عرب کے علاوہ دنیا. اب مندرجہ ذیل جملوں میں املا کی خامیاں تلاش کریں اور انہیں درست املا سے دوبارہ لکھیں. جیسے اس نے گاجر کا مربع کھایا، تو اس نے گاجر کا مربع کھایا، جو اس کی کریکشن ہے، جو درست لفظ تھا وہ یہ تھا. مجھے یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی. حیرانگی جو ہے وہ غلط ہے، تو آپ اس کی جگہ کیا لکھیں گے؟ حیرانی ہوئی. وہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ بڑا لاپرواہ ہے، تو بے پرواہ نہیں بلکہ لاپرواہ جو ہے وہ درست لفظ ہوگا. یہ کل شام کا واقع ہے، تو یہ واقع ہے، یہ کل شام کا واقعہ ہے، تو ہم اس کا درست تلفظ جو ہے اس طرح سے بولیں گے اور درست لفظ بھی ہم اس طرح سے لکھیں گے. میری بھاوجہ بیمار ہے، میری بھاوج بیمار ہے. ٹھیک ہو گیا کلاس؟ تو یہ تھا یہ نشان ہمارے وطن کا نشان. اس کے بعد جو ہے ہم آپ کا کریں گے سبق نمبر 8 جی کلاس قانون کی عملداری، اور یہ ہوگا صفحہ نمبر 34 کے اوپر. جی تو اس کی پڑھائی کرتے ہیں صفحہ نمبر 34 پر قانون کی عملداری. انسان اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے ماحول اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یعنی کہ غور کرتا ہے اور سوچتا ہے، تو اسے قدرتی طور پر ہر طرف نظم و ضبط کی کارفرمائی نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس نظم و ضبط کی فضا میں بیسیوں خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں. نظم و ضبط یعنی کہ ڈسپلن کے ساتھ چلنا، طور طریقے کے ساتھ چلنا. ورنہ دیکھیے سورج اپنے نظام الاوقات کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح متعین اوقات میں غروب ہو جاتا ہے. چاند کو دیکھ لیں کس طرح خلال کے روپ میں نمودار ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھ کر ماہتاب بن جاتا ہے، پھر اس طرح کم ہوتے ہوئے کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے. اجرام فلکی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نظم و ضبط کائنات کے اندر موجود روح کا کام سر انجام دے رہا ہے. اسی طرح زندگی کو سفر کا نام بھی دیا جاتا ہے اور ہمیں کہیں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ سفر اپنی گاڑی، دفتری گاڑی، ریلوے، کوچز، ہوائی جہاز یا پھر بسوں کے ذریعے سے کرنا ہوتا ہے. حکومت نے اس سفر کو آسان اور تیز تر کرنے کے لیے پختہ اور تار کول والی سڑکیں بنا رکھی ہیں. ان کے ذریعے سے حمل و نقل آسان اور تیز تر ہو گئے ہیں. لیکن کیا ہم قاعدے قانون کے تحت سفر بھی کرتے ہیں؟ یعنی کہ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں سفر کرنے کے، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے لوگ کسی قاعدے قانون کی پرواہ کرتے ہیں؟ یہ سوال لوگوں کی اکثریت کو ذہنی طور پر پریشان کر دیتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے دوسرے ممالک کا سفر کیا ہو اپنے ملک اور دوسرے ممالک میں چلنے والی ٹریفک کے فرق کو بآسانی اور واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں. ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی ملک میں بسنے والی قوم کے مجموعی کردار کا اندازہ وہاں کی سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھ کر بآسانی لگایا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کی ٹریفک پر نظر ڈالیں تو اپنے آپ سے آنکھیں چرانے کو جی چاہتا ہے.
کبھی کسی کو اہم کام کے لیے بڑے شہروں میں کچھ فاصلے پر جانا پڑ جائے تو ہر طرف ٹریفک کا ازدحام، جگہ جگہ ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی، بے ہنگم گاڑیوں اور ان کے ہارن کا شور ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ وقت اور ایندھن کے بے تحاشا ضیاع یعنی کہ ضائع ہونے کے بعد جب کچھ راستہ ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک گاڑی خراب ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پوری سڑک بلاک کر دی۔ ظاہر ہے کہ تار یا باری کا خیال کسی نے بھی نہیں رکھا تھا، جس کے سبب سبھی کا وقت ضائع ہوا۔ کوئی ایسے انسانوں سے پوچھے کہ کیا تم نے چیونٹیوں پر بھی غور کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے قاعدے اور قوانین کی خوبصورتی سے پرو کر ایک خاص ضبط میں باندھ رکھے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی تار میں سفر کرتی ہیں، اپنی روزی روٹی تلاش کرتی ہیں، پھر اس کا پتہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیتی ہیں، سب مل کر اور ایک ہو کر اپنا کام نمٹاتی ہیں۔ کیا آپ ایسے معاملات میں تسبیح کے دانوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکتے جنہیں ایک خاص طریقے اور ترتیب کے ساتھ لڑی میں پرویا جاتا ہے؟ محسوس تعداد کے بعد بیچ میں رکاوٹ بھی پروئی جاتی ہے تاکہ دانے آپس میں مل کر تسبیح بن سکیں۔ جب تک چیونٹی حسن ترتیب پر کاربند رہتی ہے وہ ایک قوم ہوتی ہے، محض فرد نہیں۔ اسی طرح دانہ اگر بے ترتیب ہو اور الگ رہے تو دانہ ہی رہتا ہے، تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ دوسری طرف اگر ہم اپنی عبادات پر غور کریں تو نماز سب سے زیادہ نظم و ضبط کا سبق دیتی نظر آتی ہے۔ دین اسلام تمام تر نظم و ضبط اور قاعدے قانون کا پابند دین ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے ایک انسان ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، مگر کلمہ گو ہونے پر وہ شریعت محمدی کی لڑی کا موتی بن جاتا ہے۔ اب اسے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوتی ہے جو اپنے اپنے محسوس وقت پر ادا ہوتی ہے۔ اگر نماز وقت پر ادا نہ کی جائے تو اسے قضا ہونا کہتے ہیں، اور قضا کا مطلب ہوتا ہے موت یعنی وفات ہو جانا۔ ملتیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر فرض کیے ہیں۔ ملت اسلامیہ پر بھی فرض ہیں اور ہمیشہ چاند کے حساب سے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ آج ہی رمضان آ جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہجری سال میں اس کے دن متعین ہے اور وہ اسی کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح ہم دیگر مخلوقات کی طرف نظر کریں تو شہد کی مکھیوں کا نظام زندگی سامنے آتا ہے۔ شہد کی مکھیاں قدرتی طور پر جنگلوں کے درختوں پر چھتے بنا کر شہد بناتی ہیں۔ یہ مکھیاں ایک خاص طرز حیات اور نظام اپنا کر ہی اپنا شہد تیار کر سکتی ہیں۔ ملکہ مکھی، محافظ اور کارکن مکھیاں اگر اپنا کام سر انجام نہ دیں تو شہد کا حصول ممکن ہی نہ رہے۔ اب ذرا طالب علم کی زندگی پر نظر دوڑائیے۔ اس کی کتابیں، اس کا مطالعہ، اس کی پڑھائی، اس کی لکھائی اور اس کا امتحان ایک ترتیب سے واقع ہونے والے عمل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتاب پڑھے ہی نہیں، اس کتاب کے مطالعے اور سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ ملے، یا اسے کتاب ہی نہ دی جائے اور امتحان لے لیا جائے۔ اپنی زندگی میں وہی طالب علم کامیاب و کامران رہتا ہے جو تعلیمی عمل کے قاعدے اور قانون کو سمجھتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم پر پوری توجہ دے اور امتحان کے چیلنج کا پوری تیاری کے ساتھ مقابلہ کرے۔ نظم و ضبط اور قانون کی عملداری کے حوالے سے یہی حال اقوام عالم کا ہے۔ وہ ممالک جس کے خاص اور عام محسوس قانون، قاعدے اور نظم و ضبط کے پابند ہیں، وہاں ترقی اور سکون ان ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے جہاں قاعدے قانون اور نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہمیں اتحاد، تنظیم اور یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان میں تنظیم کا مفہوم نظم و ضبط ہی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا رہنما بنائیں اور ان پر عمل شروع کر دیں تو ہمیں عزت، وقار اور احترام حاصل ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ قانون، قاعدے اور نظم و ضبط کی عملداری قائم کریں تاکہ ایک مہذب اور محترم قوم بن سکیں۔ صداقت، عدالت، شجاعت اور امامت کا منبع قانون کی عملداری ہی تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی کہ تو سچ کا، تو انصاف کا اور بہادری کا سبق پڑھ، کیونکہ تو نے اس دنیا کی امامت کرنی ہے۔ تجھے جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک امام کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سبق میں جو ہے وہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نظم و ضبط جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، اگر ہم کیڑوں مکوڑوں کو دیکھیں تو وہ اس نظم و ضبط پر عمل کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے عاری ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نظم و ضبط کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنائیں اور اسی سے جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو کلاس اب ہم جو ہے وہ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہے اس کے مختصر سوالات کے نظم قانون کی عملداری پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ جی کلاس، تو درج ذیل سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال:
नंबर 1, नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है? नज़्म व ज़ब्त से मुराद हर काम में एक खास तरीका और तरतीब है। सवाल नंबर 2, ट्रैफिक क्यों जाम था? एक गाड़ी खराब होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पूरी सड़क ब्लॉक कर दी थी। नंबर 3, तस्बीह के ताने हमें क्या सबक देते हैं? सब तस्बीह के दाने हमें एक खास तरतीब का सबक देते हैं। नंबर 4, क्या चींटियों का सफ़र हमें अमली ज़िंदगी में रहनुमाई करता है? चींटियों का सफ़र हमें अमली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहनुमाई करता है। सवाल नंबर 5, सूरज के तुलू व गुरूब होने का कानून और कायदे से क्या ताल्लुक़ है? सूरज के तुलू व गुरूब होने का कानून और कायदे से नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक़ है, यानी कि एक नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए, एक तरीके के ज़रिए, उसूल के ज़रिए जो है वो सूरज तुलू भी होता है और गुरूब भी होता है। क़ज़ा नमाज से क्या मुराद है? अगर नमाज वक्त पर अदा ना की जाए तो उसे क़ज़ा होना कहते हैं। सवाल नंबर 7, कामयाब तालिब इल्म कौन होता है? जो तलीमी अमल के कानून और कायदे को समझते हैं उसे कामयाब तालिब इल्म कहते हैं। जी क्लास, तो इसके बाद जो है हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। सबक कानून की अमलदारी के मतन को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाब पर टिक लगाइए। चांद बढ़ते बढ़ते बन जाता है खलाल, माहताब, कमर या खजूर की सूखी शाह, तो वो है माहताब। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों का शोर बढ़ा, लड़ाई शुरू हुई, लोग जमा हो गए या गाड़ियाँ रुक गईं, गाड़ियों का शोर बढ़ा। एक गाड़ी खराब होने पर बाकी गाड़ियाँ फंस गईं, कितार या बारी का ख्याल ना रखने पर, टकराने पर, आगे पीछे होकर या एक दूसरे के सामने आकर। फ़र्ज़ रोज़े रखे जाते हैं चाँद के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, दिन के हवाले से, चाँद और रमज़ान के हवाले से, तो ये था चाँद के हवाले से। फिर उसके बाद है कायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी के रहनुमा असूल बताए। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, अमानत, दयानत, तंजीम, यकीन, इत्तेहाद और दयानत, इत्तेहाद, सदाकत और यकीन, तो ये था इत्तेहाद, तंजीम और यकीन। जी क्लास, तो अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसकी मिसाल की तरफ। जी, फ़ेल मरूफ़ और फ़ेल मजूम, यानी कि अगर किसी जुमले में फ़ाइल काम करने वाला ज़ाहिर हो तो इसके फ़ेल को फ़ेल मरूफ़ कहते हैं, यानी कि जिस जुमले में जो है वो काम करने वाला फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर किया जाए तो ऐसे जुमले को फ़ेल मरूफ़ कहते हैं। अब जैसे कि आपने गाड़ी में सफ़र किया, तो इस जुमले में जो लफ्ज़ आप था वो जो है ये ज़ाहिर हुआ है, यानी कि ये सब्जेक्ट फ़ाइल जो है उसको ज़ाहिर किया गया है। अब वो कहते हैं कि अगर किसी जुमले में फ़ाइल काम करने वाला ज़ाहिर ना हो तो इसके फ़ेल को, यानी कि इसके काम करने को जो है फ़ेल मजूल कहते हैं। जैसे ही रोटी खाई गई, तो इसमें जो है रोटी खाई गई ज़ाहिर तो किया गया, लेकिन फ़ाइल को नहीं बताया गया कि रोटी किसने खाई, मैंने खाई, तुमने खाई, आपने खाई या फिर अहमद ने खाई, तो फ़ाइल जो है वो इसमें ज़ाहिर नहीं किया गया। इस जुमले में कोई लफ्ज़ रोटी खाने वाला यानी कि फ़ाइल ज़ाहिर नहीं है, इसके फ़ेल खाई गई को फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब इसमें से कुछ जो जुमले हैं ये लिखे गए हैं, जैसे कि किताब पढ़ी गई, तो हम लोग इसको जब करेंगे तो फ़ेल मरूफ़ में करेंगे, आपने किताब पढ़ी। इम्तिहान दिया गया, अली ने इम्तिहान दिया। सफ़र किया गया, अहमद ने सफ़र किया। कितार बनाई गई, तलबा ने कितार बनाई। नज़्म सुनाई गई, उस्ताद ने जमायत में नज़्म सुनाई। दीवार उठाई गई, अहमद ने घर की दीवार उठाई। तो क्लास ये जो था आपका सबक नंबर 8 कानून की अमलदारी, ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम आपका करते हैं नेक्स्ट लेसन। सबक नंबर 10 है कायनात की कहानी ज़मीन की ज़ुबानी, सफ़ा नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पे है कायनात की कहानी ज़मीन की ज़ुबानी। इसकी पढ़ाई करते हैं। चाँद और ज़मीन की दोस्ती मिसाली दोस्ती है, यानी कि ये एक ऐसी दोस्ती है जिसकी मिसाल दी जाती है। ये एक रात से ज़्यादा अलग नहीं रह सकते, यानी कि चाँद और ज़मीन जो है ये एक रात से ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। चाँद ज़मीन को बहुत से रूप दिखाता है, कभी खजूर की सूखी टहनी की तरह बारीक के बड़ी मुश्किल से नज़र पड़े, यानी कि इतना बारीक के बड़ी मुश्किल से चाँद के ऊपर नज़र पड़ती है, और कभी रोटी की तरह गोल और बेहद रोशन, और वो रोटी की तरह गोल और बेहद रोशन तब जब वो मुकम्मल हो जाता है। एक रात चाँद बड़े लाड से ज़मीन से बातें कर रहा था। ज़मीन इसकी खूबसूरती में गुम थी, खूबसूरती में गुम थी, यानी कि उसकी खूबसूरती को देख के जो है वो बड़ी सताइश नज़रों से उसे देख रही थी। उसने ज़मीन से पूछा, उसे ज़मीन तुम्हारी किसी और से भी दोस्ती है? ज़मीन एकदम चौंकी और कहा हाँ। चाँद ने बड़े धीमे लहजे में यानी कि आहिस्ता से कहा कौन है वो? ज़मीन ने चाँद को एक नज़र देखा और
کہنے لگی اے میرے چاند وہ ہے جس سے پھوٹنے والی روشنی سے تم روشن اور چمکدار لگتے ہو، جس کے اجالے اور حدت گرمی سے میرے مکین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مکین کہتے ہیں جو مکانوں میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ تم میرے ارد گرد چکر پہ چکر لگاتے ہو اور میں اس کے گرد بھاگتی رہتی ہوں۔ چاند نے یہ سن کر منہ پھلایا یعنی کہ وہ ناراض ہو گیا، روٹھ گیا۔ اور سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سیارے ہیں؟ تم سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سیارے ہیں؟ سیارے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں یعنی کہ حرکت میں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں کسی اور کی روشنی لے کر چمکدار بن جاتا ہوں، پر مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں کسی اور کی روشنی لیتا ہوں۔ زمین نے پیار سے کہا غصہ کیوں کھاتے ہو؟ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم دونوں کے درمیان جو دوستی کا ناتا ہے یعنی کہ جو دوستی کا تعلق ہے اس کو انسانوں نے ایک کشش کا نام دیا ہے۔ کشش کا مفہوم کیا ہے؟ کھینچنا اور کھینچانا یعنی کہ دوسرے کی طرف کھینچا چلا جانا۔ وہ اس کشش کو کشش ثقل کا نام دیتے ہیں۔ میں بہت سی چیزوں کو اپنے قریب رکھنا اور دیکھنا چاہتی ہوں، تم بھی یہی چاہتے ہو، اور اسی طرح وہ بھی کشش کی زبردست قوت رکھتا ہے جس کے گرد میں گھومتی ہوں۔ وہ کون ہے بتا ہی دو، چاند بے دلی سے پکارا۔ زمین نے مسکرا کر کہا دل چھوٹا نہ کرو، میرے علاوہ اور بھی بہت سے سیارے بھی اس کے دیوانے ہیں، لیکن جو خاص بات تمہاری دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ چاند نے بگڑ کر کہا بناؤ مت، اے زمین یہ کہو کہ میں روشن کیسے ہوتا ہوں۔ زمین نے کروٹ لی اور بولی اس طرح کہ وہ چاند نے چڑھ کر کہا اس کا کوئی نام نہیں، میرے تو تم نے بڑے نام رکھے ہیں، کبھی حلال، کبھی چندہ، کبھی بدر۔ چاند نے وضاحت کی۔ زمین نے کہکا لگایا اور کہنے لگی سورج، ہاں سورج، جسے لوگ آفتاب، شمس، خورشید اور مہر بھی بولتے ہیں۔ اس کی روشنی جب تمہارے جسم پر پڑتی ہے تو پلٹتی ہے، لوگ اس عمل کو روشنی کا انعکاس کہتے ہیں۔ وہی کرنیں جب مجھ پر گرتی ہیں تو رات کا گھپ اندھیرا آنکھیں چراتا چھپ جاتا ہے، یعنی کہ اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، تمہارا سورج گھومتا تو نہیں۔ چاند نے دل کی بات کہہ دی۔ زمین نے کچھ سوچا اور پھر یوں کہنے لگی سورج کی طرح اس کے جسم کو ستارہ کہتے ہیں۔ ستاروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو میرا تمہارا کائنات کا مالک اور خالق ہے، یعنی کہ اللہ جو میرا تمہارا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے، روشنی اور حرارت پھوٹتی جا رہی ہے۔ اگر یہ بھی ہماری طرح حرکت کرتے تو عین ممکن ہے کہ ہم ان کی کرنوں کی حدت سے راکھ بن جاتے، جل جاتے اور تباہ ہو جاتے۔ لیکن تمہارے بقول اور بہت سے سیارے بھی سورج کے گرد گھومتے ہیں، ذرا میں بھی تو جانوں۔ چاند نے معصومیت سے سوال کیا۔ زمین نے اس کو پیار بھری آنکھ سے دیکھا اور کہنے لگی آج موسم بہت ہی خوشگوار ہے، تم بھی پوری طرح چمک رہے ہو، ایسا موسم انسانوں کو بہت بھاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کا موسم جو ہے وہ انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو تم نے کیا کہا تھا؟ ہاں دوسرے سیاروں کا پوچھا تھا، تو سنو، اللہ نے بہت ساری چیزوں میں ایک الگ اور انوکھی چیز بھی بنائی ہے، اس کا نام ہے آسمان۔ یہ ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح بنا ہے، اس کا ایک نام فلک بھی ہے۔ کائنات ہم جیسے سیاروں اور سورج جیسے ستاروں سے بھری پڑی ہے۔ میرے اور تمہارے سورج کے گرد میرے علاوہ 7 اور سیارے بھی گھوم رہے ہیں، یہ مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور سیارہ بھی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا۔ سورج اور اس کے سیاروں کو قدرت نے ایک خاص نظام کی شکل دے رکھی ہے اور اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ چاند نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر سوال داغ دیا، یعنی کہ پھر دوبارہ سے اس نے سوال پوچھا اس طرح تو بہت سے نظام شمسی ہوں گے، ان کے مجموعے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ زمین نے چاند کو شاباش دی اور کہا سوچ سمجھ کر بولنا عقل مندی ہے، تم نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ سورجوں کے نظاموں کو کہکشاں کہتے ہیں۔ کائنات میں اس طرح کی ان گنت کہکشائیں ہیں، ان گنت یعنی کہ جسے گنا نہ جا سکے۔ لوگ انہیں ملکی وے یعنی دودھیا رستے کہتے ہیں، وہ ملکی وے کو گلیکسی بھی کہتے ہیں۔ فلک پر ٹکے ستاروں اور گھومتے سیاروں کو جام فلکی کہا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ہوا چلنے لگی اور چاند کی روشنی مان پڑی تو زمین نے ہولے سے کہا اس جہاں میں کسی کو ثبات نہیں، کل اس مکمل چاند کو لوگ بدر نہیں کہیں گے، جب اسے دوربین سے دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر آتی فشاں پہاڑوں کا عکس نمایاں ہوگا۔ انہیں دبے کہو تو کہتے رہو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتا ہے دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ یعنی کہ کواکب یعنی کہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں، لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو یہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بازیگر کہتے ہیں جیتنے والوں کو، تو یہ جو بازیگر ہیں
ہیں جو ہمت نہیں ہارتے، جو ہمیشہ جیتنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سیاروں کی گردش اور اپنی قسمت کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاروں کی گردش کو اور قسمت کو جو ہے وہ آپس میں بڑا جوڑتے ہیں۔ ان کی قسمت کا ہماری حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھو تو ان کی قسمت کا ہماری حرکت سے، ان ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی کا روشن ہونا اور ہمارا روشن ہونا اللہ کی قدرت ہے۔ لوگ نیک نیتی اور محنت سے زندگی روشن کر سکتے ہیں، ہم محض اللہ کے حکم سے سورج کی روشنی کے طفیل روشن ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ روشن ہیں، تم روشن ہو، تو وہ صرف اور صرف سورج کی روشنی کے طفیل یعنی کہ سورج کی روشنی کے صدقے جو ہے وہ ہم سب روشن ہیں۔ اور ان سب میں جو زہرہ ستارہ ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے، یعنی کہ زہرہ جو ستارہ ہے وہ ہم سب میں سب سے زیادہ روشن ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کلاسز کی مشق کی طرف۔ سبق کائنات کی کہانی زمین کی زبانی پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات جو ہیں وہ تحریر کیجیے۔ تو اس میں ہے سوال نمبر 1، چاند زمین سے کتنی دیر الگ رہ سکتا ہے؟ چاند زمین سے ایک رات سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتا۔ سوال نمبر 2، زمین نے چاند کے کون کون سے نام لیے ہیں؟ کبھی ہلال، کبھی چندہ اور کبھی بدر۔ سوال نمبر 3، ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارے ساکن ہوتے ہیں، ساکن یعنی کہ ٹھہرے رہتے ہیں، جبکہ سیارے گردش میں رہتے ہیں۔ گردش میں رہنا گھومتے رہتے ہیں۔ سورج کی طرح کے جسم کو ستارہ کہتے ہیں۔ ستاروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے اور بہت سے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ سیارے سورج سے روشنی لے کر چمکدار بن جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، یہ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ چاند، زمین اور نظام شمسی کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 5، گلیکسی سے کیا مراد ہے؟ گلیکسی سے مراد سورجوں کے نظام ہیں جنہیں کیکشا اور ملکی وے دودیا رستے بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، چاند کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ چاند کو جب دوربین سے دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر آتش فشاں پہاڑوں کا عکس نمایاں ہوگا۔ تو آپ کے جو ہیں وہ 6 کے 6 کوسچن مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سبق کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کے متن کو غور سے پڑھیے اور اس کے درست سوالوں کے جواب دیجیے۔ جی، روشنی پھوٹ رہی ہے چاند سے، سورج سے، ستاروں سے یا سیاروں سے؟ سورج سے۔ حلال کی شکل ملتی ہے پتے سے، کھجور کے پتے سے، بیل سے یا پھر کھجور کی خشک شاخ سے؟ کھجور کی خشک شاخ سے۔ زمین ایک سیارہ ہے کیونکہ گھومتی ہے، محور پر گھومتی ہے۔ سورج کے گرد اپنے محور پر گھومتی ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے سورج کے گرد اپنے محور پر گھومتی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں میں سب سے روشن ہے زہرہ، عطارد، زمین یا مریخ؟ زہرہ۔ نظام شمسی سے مراد ہے ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، سورج کا نظام یا کہکشاں؟ تو اس میں ہے سورج کا نظام۔ زمین نے عقل مندی قرار دیا، سچ سوچ کر بولنا، بولنا سمجھ کر بولنا یا پھر سوچ سمجھ کر بولنا؟ تو اس میں ہے سوچ سمجھ کر بولنا۔ تو اب کلاس سبق نمبر 10 جو ہے وہ کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ چاند اور زمین کی دوستی کی کوئی مثال نہیں، یہ ایک رات سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے۔ چاند کبھی کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح باریک یعنی کہ کھجور کی جو سوکھی ٹہنی ہے اس کی طرح سے باریک ہو جاتا ہے اور کبھی روٹی کی طرح گول نظر آتا ہے، اور روٹی کی طرح گول تب نظر آتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے۔ چاند زمین کو اپنے بہت سے روپ دکھاتا ہے۔ ایک دن چاند بڑے پیار سے زمین سے باتیں کر رہا تھا، بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ زمین اس کی خوبصورتی میں گم تھی۔ اس نے چاند سے پوچھا کیا تمہاری کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہے؟ اب زمین نے چاند سے پوچھا کہ کیا تمہاری دوستی میرے علاوہ کسی اور سے ہے؟ زمین نے کہا ہاں۔ چاند نے یہ سن کر منہ پھلایا یعنی کہ ناراض ہو گیا اور کہا تم کیوں نہیں کہتی کہ ہم دونوں سیارے ہیں اور سیارے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں؟ متحرک رہنا حرکت میں رہتے ہیں۔ زمین نے چاند سے کہا ہم دونوں کے درمیان جو دوستی کا تعلق ہے انسان نے اسے کشش کا نام دیا ہے۔ کشش مطلب کھنچاؤ کا نام دیا ہے۔ کشش کا مفہوم ہے کھینچنا یا کھینچانا، اسے کشش ثقل بھی کہتے ہیں۔ زمین نے مسکرا کر چاند سے کہا میرے علاوہ اور بہت سے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن جو بات تمہاری دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ یعنی کہ میرے علاوہ بہت سے سیارے ایسے بھی ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن جو بات میری اور تمہارے تعلق میں دوستی میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ زمین بار بار چاند کے سامنے وہ بول رہا تھا۔ چاند کو غصہ آ رہا تھا اور وہ کیا لگا رکھی تھی، اس کا نام نہیں ہے کوئی، میرے تو
تم بہت نام رکھتی ہو، کبھی مجھے خلال کہتی ہو، کبھی چندہ اور کبھی بدر، تو مجھے اس کا نام بھی بتاؤ۔ زمین نے کہکا لگائے یعنی کہ وہ ہنسی اور کہنے لگی میں جس کی بات کہہ رہی ہوں اس کا نام سورج ہے، یعنی کہ ہم لوگ سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ چاند نے کہا اچھا، جسے لوگ آفتاب، شمس، خورشید اور مہر بھی کہتے ہیں۔ زمین نے چاند کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی آج موسم بہت خوشگوار ہے، اور یہ موسم انسانوں کو بہت پسند ہے، یعنی کہ جو خوشگوار اچھا موسم ہے یہ انسانوں کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں میں انوکھی چیزیں بنائی ہیں، اس کا نام آسمان ہے۔ جہاں اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں وہاں پر ایک چیز بہت انوکھی، بڑی عجیب سی ہے، اور اس چیز کا نام آسمان ہے، اور یہ ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح ہے۔ اس کا نام فلک بھی ہے، یعنی کہ آسمان کو فلک بھی کہتے ہیں۔ اور سورج کے گرد بہت سے سیارے گھوم رہے ہیں جن میں مریخ، زہرہ، عطارد، یورینس، نیپچون اور مشتری ہیں۔ ان میں زہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے، یعنی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ زہرہ ستارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ چاند نے پھر سوال کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نظام شمسی ہوں گے؟ زمین نے چاند کو شاباش دی اور کہا بہت اچھا سوال کیا۔ سورج کے نظام کو کہکشاں کہتے ہیں۔ کائنات میں ان گنت کہکشائیں ہیں، لوگ انہیں ملکی وے یعنی دودھیا رستہ بھی کہتے ہیں، اور ملکی وے کو گلیکسی بھی کہتے ہیں۔ فلک یعنی آسمان پر ٹکے ہوئے ستاروں اور گھومتے ہوئے سیاروں کو اجرام فلکی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاروں کی گردش اور اپنی قسمت کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیاروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قسمت کو جوڑتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ ان کی قسمت کا ہماری حرکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو روشنی لیتے ہیں وہ ہم سورج سے لیتے ہیں، اور جو قسمت ہے وہ ہماری جو حرکت ہے ان کی قسمت سے، انسانوں کی قسمت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی نظام ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی کلاس، تو اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں سوال نمبر 5۔ سبق کائنات کی کہانی زمین کی زبانی کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درس حالی جگہ یعنی کہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ سیارے نمبر 1، سیارے ہمیشہ ڈیش رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں۔ نمبر 2، فلک پر ٹکے ستاروں اور گھومتے سیاروں کو ڈیش کہا جاتا ہے، اجرام میں فلکی کہا جاتا ہے۔ کشش کا مفہوم ہے ڈیش اور کھینچ آنا، کھینچنا اور کھینچ آنا۔ سورج ڈیش تو نہیں، سورج گھومتا تو نہیں۔ سورج کے گرد ڈیش سیارے گھوم رہے ہیں، سورج کے گرد میرے علاوہ 7 سیارے گھوم رہے ہیں۔ لوگ سیاروں کی گردش اور ڈیش کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، لوگ سیاروں کی گردش اور قسمت کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ جی کلاس، اب سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ مذکر مؤنث، سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، زمین کے گرد چاند گھومتا ہے۔ ان جملوں میں فعل گھومنا استعمال ہوا ہے، ہم فعل ہی سے فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ درس الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے ان کے مذکر یا مؤنث ہونا ثابت کریں۔ جیسے سورج یہ مذکر ہے تو سورج ہمیشہ ساکن رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان مذکر ہے، اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنایا ہوا ہے۔ فصل مؤنث ہے، سورج کی روشنی سے فصل پک کر تیار ہوتی ہے۔ کرن مؤنث ہے، سورج کی پہلی کرن سے نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ روٹی مؤنث ہے، چاند کبھی روٹی کی طرح گول اور بے حد روشن ہوتا ہے۔ غصہ مذکر ہے، چاند نے زمین کی بات پر غصہ کا اظہار کیا۔ جی کلاس، تو یہ تھی آپ کی کائنات کی کہانی زمین کی زبانی۔ اب ہم اپنا اگلا لیسن شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے صحت افزا مقام، جو کہ پیج نمبر 47 پر ہے۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 47 پر ہے۔ کلاس پر کے بچے بے حد خوش تھے، انہیں صحت افزا مقام مری جانا تھا۔ طالب علموں میں سے اکثریت کو پہلی بار مری جانا تھا، وہ بار بار مری مری کہہ رہے تھے۔ ان کے اساتذہ کئی بار مری کی سیر کر چکے تھے۔ اساتذہ نے ضروری خیال کیا کہ انہیں صحت افزا مقام اور ماحول کا مفہوم بتایا دیا جائے۔
طالب علموں کی رہنمائی کے لیے سائنس، ماحولیات، معاشرتی علوم اور اردو مضامین کے اساتذہ اس علمی اور تفریحی سیر کرنے والے طالب علموں میں بہت مقبول تھے۔ اساتذہ نے بتایا، ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں بے جان اور جاندار اشیاء نظر آتی ہیں۔ یہ اشیاء انسان، حیوان، چرند پرند، آبی جاندار سب پر اثر ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان اور جاندار اشیاء میں خاص ربط رکھا ہے، یعنی کہ ایک خاص تعلق رکھا ہے۔ اس ربط کا ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ اثر ڈالیں کہ ہم بیمار نہ ہوں، کمزور نہ ہوں، حشاش بشاش رہیں تو صحت افزا، ورنہ مضر صحت یعنی کہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ دراصل ہمارا ارد گرد ہی ہمارا ماحول ہے۔ ماحول کے جاندار اجزاء میں انسان، حیوان، پودے، جبکہ بے جان اجزاء میں ہوا، پانی، روشنی، حرارت، پتھر، مٹی، ریت وغیرہ شامل ہیں۔ انسان ہو یا حیوان، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہی حال پودوں کا بھی ہے، یعنی کہ پودے بھی ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے زندہ۔ یہ بے جان اشیاء ایک خاص تعلق سے ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں۔ اگر یہ طاقت دیتی رہتی تو ہم کہتے ہیں ماحول صاف ستھرا اور صحت افزا ہے۔ یہ اس لیے کہ طاقت ہی کا دوسرا نام صحت ہے۔ اگر ان کے استعمال سے ہمیں نقصان پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے۔ یہ اس لیے کہ اس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں خوراک کے بنیادی اجزاء کا تو علم ہے ہی، جن کے نام ہیں لحمیات یعنی کہ پروٹین، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، فیٹس، نمکیات، سالٹ، حیاتین، وٹامنس اور پانی، واٹر۔ یہ تمام اجزاء پانی، روشنی، ہوا اور نمکیات ہی کے ملاپ سے ملتے ہیں، یعنی کہ ان کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اگر ان کا تال میل بدل جائے تو یہی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ علاقے جہاں ماحول کے قدرتی اجزاء جانداروں کی صحت بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں صحت افزا مقام کہلاتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں پہاڑوں کی ملکہ کوہ مری بھی ہے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی اور انسانی صحت پر مثبت اثرات کی وجہ سے مثالی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے ترقی کے نام پر اس کا ماحول بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے بہت سے علاقے سرسبز تھے، زمین بہتر غلہ پیدا کر رہی تھی، اب یہاں فیکٹریاں اور کارخانے ہیں۔ ان کا گندا اور زہر بھرا پانی کھیتوں میں جا رہا ہے، اس سے زمین زہر سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہاں سرسبز کھیت نہیں، تحد نظر بیکار اور بنجر علاقہ ہے۔ بنجر علاقہ اسے کہتے ہیں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ جاندار سواریوں کی جگہ موٹر گاڑی آ گئی ہے۔ اس کے انجن سے حرارت اور دھواں خارج ہوتا ہے، جس سے ہوا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ درخت اور پودے اس گیس کو استعمال کر کے ہمارے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ نئے شہر اور بستیاں بسانے کے لیے ہم درخت کاٹ رہے ہیں۔ درخت نہ ہو تو یہ گیس کون استعمال کرے گا، انسان یا حیوان؟ یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانی دنیا اور ہمارے جسم دونوں میں 70% کے قریب ہے۔ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا۔ ہم اس پانی کو طرح طرح کی غلاظتوں یعنی کہ گندگیوں سے ناقابل استعمال بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کا مٹی اور رنگ برنگی زہریلی اشیاء سے بھرا پانی قریبی ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس زہر آلودہ پانی سے ہماری زرعی زمین فصلیں پیدا کر رہی ہے، وہ فصلیں جن کے استعمال سے ہماری صحت بہتر ہونی چاہیے۔ ہم طرح طرح کی بیماریاں میں جو ہیں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارے جانور کمزور اور بیمار پڑ رہے ہیں۔ ماحول کے بدلنے سے موسموں کا دورانیہ بھی بدلنے لگا ہے، یعنی کہ موسموں میں جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ گرمی کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے، اس سے سرد موسم میں پکنے والی فصلیں کم ہو گئی ہیں۔ جب تک ماحول کی قدرتی اجزاء پر نام نہاد ترقی کا حملہ نہیں ہوا تھا، ہم جلد سو جانے اور جلد بیدار ہونے کے عادی تھے۔ رات بھر تاروں بھرا آسمان خوشگوار فضا قائم رکھتا تھا، اب مٹی، دھول، پٹرول، گیس اور نہ جانے کس کس چیز کی بنی چادر تن جاتی ہے۔ آنکھیں صاف شفاف آسمان کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں، اور پھر اس گرد سے آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلد کا خراب ہونا الگ مسئلہ بن چکا ہے۔ افسوس، ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ قدرتی ہوا انسانی صحت کا جس قدر خیال رکھتی ہے، ایئر کنڈیشنر کی مصنوعی ٹھنڈک کیا رکھے گی؟ فریج اور فریزر کیا آئے ہیں کہ ہم تازہ چیزوں کو ترس ہی گئے ہیں۔ ہفتوں قبل خریدی اور پکائی گئی سبزی، اف میرے خدا! اور پھر گاڑیوں، موبائلوں، ہارنوں کی آواز، بعض اوقات تو پاس بیٹھے شخص
शख्स की बात भी सुनाई नहीं देती। موسیقی کے نام پر بہرا کر دینے والی بے ہنگم صدائیں، بے ہنگم یعنی کہ جس کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ ابھی چند برس پہلے ہم دن کا آغاز سے چاہتے پرندوں کے دلکش نغمات سے کرتے تھے، اب تو بڑے بڑے شہروں کے لوگ چڑیوں کی آواز ہی بھول گئے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ پودے اور درخت فضا صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور بارش کا باعث بھی بنتے ہیں، ہم انہیں کاٹ کاٹ کر آسمان چھوتی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ایسی عمارتیں تو مصنوعی ٹھنڈک پیدا کرنے والے آلات سے سرد رہتی ہیں، مگر ان کے ساتھ اور ارد گرد اللہ کی پناہ شدید گرم علاقہ زندگی میں ہی جہنم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہوا، پانی، روشنی اور حرارت میں ایک محسوس مقدار پیدا کی ہے، یہ انسان کی صحت اور زندگی کے لیے ہے۔ ہم قدرت کی طرف سے مقررہ مقدار میں تبدیلی کر کے ماحول بگاڑ رہے ہیں اور اس بگاڑ کا نام ترقی رکھ لیا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو پھر آلودگی اور صحت بخش فضا میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیا اب بھی کوئی صحت فضا مقام صحیح معنوں میں صحت افزا ہے؟ تو جی کلاس، یہ تھا آلودگی کے بارے میں کہ ہم لوگ جو درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں درختوں کو کاٹ کر، اور پھر جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہم اپنی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم انہیں ترقی کا نام دے رہے ہیں؟ اگر یہ ترقی ہے تو پھر ترقی اور صحت فضا مقام جو ہے ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ ان چیزوں میں کیا موازنہ رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ انسان جو ہے وہ قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ان سے محروم ہو چکا ہے۔ تو اس سبق میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو جو قدرتی ماحول ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا، جو چیزیں ہمیں خالص ملتی تھیں وہ اب میسر نہیں ہیں، بلکہ اب تو فصلوں میں بھی، کھیتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں اگائی جاتی ہیں جن کو سیراب کرنے کے لیے، جن کو پانی دینے کے لیے جو ہے وہ زہر آلود پانی جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، جس سے ہم لوگوں میں مزید جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کی پڑھائی کرنے کے بعد کلاس اب آتے ہیں ہم اس کے سوال جواب کی طرف۔ تو سوال جواب میں ہے کہ سبق صحت افزا مقام پڑھیے اور اس میں جو ہے نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، طالب علم کس صحت افزا مقام کی سیر کرنا چاہتے تھے؟ طالب علم مری کی سیر کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 2، طالب علموں میں کون بے حد مقبول تھے؟ طالب علموں کی رہنمائی کے لیے سائنس، ماحولیات، معاشرتی علوم اور اردو مضامین کے اساتذہ اس علمی اور تفریحی سیر کرنے والے طالب علموں میں بے حد مقبول تھے۔ سوال نمبر 3، ماحول کو بے جان اجزاء کون کون سے ہیں؟ ماحول بے جان اجزاء میں ہوا، پانی، روشنی، حرارت، پتھر، مٹی، ریت وغیرہ یہ سارے کے سارے بے جان اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 4، خوراک کن اجزاء سے بنتی ہے؟ لحمیات، نشاستہ، چکنائی، نمکیات، حیاتین اور پانی، یہ تمام اجزاء پانی، روشنی، ہوا اور نمکیات کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ہم ہوا اور پانی کو کیسے گندا کر دیتے ہیں؟ فیکٹریاں، کارخانے اور ان کا گندا اور زہر بھرا پانی کھیتوں میں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کا پانی جو ہے مٹی اور رنگ برنگی زہریلی اشیاء سے بھرا پانی قریبی ندی، نالوں، نہروں اور دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے اور جاندار سواریوں کی جگہ موٹر آ گئی ہے۔ اس کے انجن سے حرارت اور دھواں خارج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے انجنوں سے حرارت، گرمی اور دھواں نکلتا ہے، جس سے ہوا کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 6، صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ بے جان اشیاء میں ایک خاص تعلق سے ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں، اگر یہ طاقت فراہم کرتی رہے تو اسے صاف ماحول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سبق میں ماحول سے متعلق وہ حروف کون سے ہیں جن سے افسوس ظاہر ہوتا ہے؟ تو 3 حروف ہیں، افسوس، اللہ کی پناہ، ایک یہ جملہ، اف میرے خدا، یہ 3 جو ہیں وہ جملے ہیں۔ تو کلاس اس کا جو ہے وہ کرنے کے بعد اس کے سوال جواب، اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 11، صحت افزا مقام کا خلاصہ۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ صحت افزا مقام سے مراد ہوتا ہے صحت کو بہتر بنانے والی جگہ۔ تو مری جو ہے وہ ان مقاموں میں سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، جہاں لوگ سیر و تفریح کر کے سکون پاتے ہیں۔ کلاس کے بچے بے حد خوش تھے کہ انہیں مری کی سیر کے لیے جانا تھا۔ تو
طلبہ کی اکثریت پہلی بار مری جا رہی تھی، ان کے اساتذہ کئی دفعہ مری کا سفر کر چکے تھے۔ اساتذہ نے طلبہ کو بتایا کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں بے جان اور جاندار اشیاء نظر آتی ہیں، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں جو بے جان ہیں اور بہت سی ایسی جو جاندار ہیں۔ اللہ نے بے جان اور جاندار اشیاء میں خاص فرق رکھا ہے جس کا ہماری صحت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم حشاش پشاش رہیں یعنی کہ چست اور توانا رہیں تو اس کا بھی ہماری صحت پر اثر پڑے گا۔ دراصل ہمارے ارد گرد ہی ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہمارے اس ماحول میں جاندار اور بے جان دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ جاندار میں انسان، حیوان اور پودے، جبکہ بے جان میں پانی، روشنی اور حرارت شامل ہیں۔ وہ علاقے جہاں ماحول کے قدرتی اجزاء جانداروں کی صحت بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ صحت افزا مقام کہلاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے بہت سے علاقے جو ہیں وہ سرسبز تھے، لیکن اب فیکٹریوں، کارخانوں کے گندے پانی کی وجہ سے زمین زہر بھری ہو گئی تھی۔ یہاں ہرے بھرے کھیتوں کی بجائے بنجر علاقہ اور ویران زمین نظر آتی ہے۔ افسوس، آج کل کے لوگ قدرتی چیزوں کی بجائے عارضی اور مصنوعی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایئر کنڈیشنز کی مصنوعی ٹھنڈک، فریج میں رکھی کئی دن کی سبزیاں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ صبح صبح چڑیوں کے بولنے کی آواز جو کہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرنا بتاتی ہیں، اس کی آواز سننے کے بجائے موبائلز کی ٹیون، گانے، گاڑیوں کا شور سننا پسند کرتے ہیں۔ یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول کو متاثر کر رہی ہیں اور ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کے بجائے صحت افزا مقام کی سیر اور تازہ ہوا میں اپنا ماحول بنانا چاہیے۔ تو کلاس یہ تھا اس کا خلاصہ، اس کی مشق میں اس کا خلاصہ جو ہے اور اس کے کوشچن آنسر مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی طرف۔ سبق صحت افزا مقام کے متن کو ذہن میں رکھ کر نیچے دیے گئے سوالوں کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، طالب علم بار بار کہہ رہے تھے مری مری مری، پنڈی مری، اسلام آباد مری، تو یہ ہے مری مری۔ بے، اساتذہ نے طالب علموں کو مفہوم بتایا صحت کا، ماحول کا، صحت افزا مقام کا، صحت افزا مقام اور ماحول کا، تو یہ ہے ماحول کا۔ دراصل ماحول سے مراد ہے جاندار اشیاء ہیں، بے جان اشیاء ہیں، جاندار اور بے جان اشیاء ہیں، ارد گرد ہیں، تو یہ ہے آپشن ارد گرد ہے۔ ماحول کا جاندار حصہ ہے انسان اور حیوان، انسان، حیوان اور پرندے، انسان اور پرندے، جانور اور پودے، تو یہ ہے انسان اور حیوان۔ بڑے بڑے شہروں کے لوگ بھول گئے ہیں دوسروں سے ملنا، سیر کرنا، پرندوں کی آواز، چڑیوں کی آواز، تو یہ ہے چڑیوں کی آواز۔ سبق میں نام نہاد ترقی کو نام دیا گیا ہے ماحول کا بگاڑ، میل ملاپ کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، صحت کا بگاڑ۔ زندگی کی علامت ہے ہوا، پانی، حرارت یا روشنی، تو یہ ہے پانی۔ جی اب آپشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سبق صحت افزا مقام کے متن سے دیے گئے درج ذیل جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار اور بے جان چیزوں میں ڈیش رکھا ہے، خاص ربط رکھا ہے۔ انسان ہو یا ڈیش، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انسان ہو یا حیوان، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 3، طاقت ہی کا دوسرا نام ڈیش ہے، طاقت ہی کا دوسرا نام صحت ہے۔ نمبر 4، درخت نہ ہوں گے تو یہ ڈیش کون استعمال کرے گا، یہ گیس کون استعمال کرے گا۔ نمبر 5، پانی دنیا اور ہمارے جسم دونوں میں ڈیش فیصد کے قریب ہے، 70% کے قریب ہے۔ گرمی کا موسم ڈیش ہوتا جا رہا ہے، گرمی کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آگے نمبر 7، بڑے شہروں کے لوگ ڈیش کی آواز ہی بھول گئے ہیں، بڑے شہروں کے لوگ چڑیوں کی آواز ہی بھول گئے ہیں۔ جی آگے نمبر 4 آپشن، نیچے دیے گئے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ صحت افزا، طلباء نے صحت افزا مقام کی سیر کے لیے جانا تھا۔ آبی جاندار، آلودہ پانی سے آبی جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ربط، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں خاص ربط رکھا ہے۔ ماحول، درخت ماحول کو صاف رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حد نظر، مری میں پہلے حد نظر تک درخت ہی درخت تھے۔ علامت، پانی زندگی کی علامت ہے۔ دلکش، مری ایک دلکش تفریح گاہ ہے۔ بگاڑ، قدرتی ماحول میں بگاڑ خرابی کا سبب بنتا ہے۔ ترقی، انسان نے ترقی کا نام صرف قدرتی ماحول میں بگاڑ رکھ دیا ہے۔ ترسنا، موجودہ دور میں انسان قدرتی چیزوں کو ترس گیا ہے۔ جی سوال نمبر 5 ہے، اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ 1 یا 2 جملوں میں تحریر کیجیے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، قدرتی نعمتوں سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ مصنوعی چیزوں سے۔ اب سوال نمبر 6 ہے کہ آخری پیراگراف میں پڑھیے اور اس میں پوچھے گئے
सवाल का जवाब लिखिए। तो आखिरी पैराग्राफ आप लोग पढ़ें तो उसमें जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब ये है कि आलूदगी और सेहत बख्श मुकाम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आलूदगी से इंसान की सांस घुटन में बदल जाती है, जबकि सेहत फ़ज़ा इंसान सुकून महसूस करता है और खुलकर ताज़ा हवा में सांस लेता है। जी हाँ, मरी, गिलगित और सवात वगैरह ऐसे मुकाम हैं जो आलूदगी से पाक हैं और सेहत अफ़ज़ा मुकाम भी हैं। नीचे दिए गए अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अराब लगाकर मुकम्मल कीजिए। जी, सेहत, तो इसका जो है सेहत, ठीक हो गया। हशाश, हशाश, तो इसके ऊपर जज़म आ जाएगी। हद्दे नज़र, हद्दे, इसके ऊपर तशदीद होगी, हद्दे नज़र। जहन्नुम, जी, जहन्नुम, जी क्लास, तो ये भी आराम लग गया। रब्त, रे रा ज़बर बे रब, और ये तो के ऊपर जज़म आ जाएगी। अब आगे लिखते हैं मुतज़्ज़ल अल्फाज के मुतरादिफ और मुतज़ाद जो है वो तहरीर कीजिए। मुतरादिफ कहते हैं हम मानी अल्फाज को और मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को। तो उन्होंने एक लफ्ज़ दिया है अक्सरियत, वो कहते हैं आप इसका हम मानी भी लिखें और इसका उल्ट भी लिखें। अक्सरियत का जो मुतरादिफ होगा वो ज़्यादा है, यानी कि अक्सरियत का मतलब होता है ज़्यादा, और इसका उल्ट होगा अक़लियत यानी कि कम। जुज़ का मुतरादिफ होगा हिस्सा और इसका मुतज़ाद होगा मुकम्मल। सरसब्ज़ का मुतरादिफ होगा हरियाली और इसका मुतज़ाद होगा बियाबान। फिर उसके बाद अल्फाज हैं मकबूल। मकबूल का मुतरादिफ होगा मशहूर और इसका मुतज़ाद होगा गुमनाम। कुदरती का मुतरादिफ होगा असली और मुतज़ाद होगा मसनूई। अल्फाज में गर्मी का जो मुतरादिफ है वो धूप है और इसका जो मुतज़ाद होगा वो सर्दी है। जी क्लास, तो आपका जो सबक है सबक नंबर 11 ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते हैं सबक नंबर 13 सबसे बड़ी बहादुरी, जो कि सफ़ा नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर है। इसकी पढ़ाई करते हैं। खिलाफत अब्बासिया में खलीफा हारून रशीद को सबसे ज़्यादा ताकत और शोहरत नसीब हुई। खिलाफत अब्बासिया में यानी कि अब्बासिया खिलाफत का जो दौर था इसमें खलीफा हारून रशीद को सबसे ज़्यादा ताकत और शोहरत मिली। इस शोहरत का सबब फ़हम फ़रासत और इंसाफ पसंदी था। फ़हम फ़रासत यानी कि सोच समझ कर फैसले करना और इंसाफ से काम लेना। एक बार दौरान दरबार खलीफा को प्यास लगी और उसने अपने पीने के लिए पानी का गिलास मंगवाया। जब उसने गिलास उठाया कि पानी पिए तो दरबार में मौजूद एक दरवेश सिफ्त आलम ने कहा, आलिम पढ़े लिखे को कहते हैं, दरवेश सिफ्त जिसके अंदर फ़कीराना खूबियाँ होती हैं। खलीफा वक्त ठहरिए। खलीफा रुक कर उस तरफ मुतवज्जा हो गए। उसने फिर कहा, खलीफा अगर आपको शदीद प्यास लगी हो और पानी मुयस्सर ना हो तो आप इस एक गिलास पानी की क्या कीमत देना पसंद फरमाएंगे? हारून रशीद ने जवाब दिया कि मैं इस पानी को हासिल करने के लिए आधी सल्तनत दे सकता हूँ। दरवेश ने कहा, ठीक है जनाब, अब आप पानी पी लीजिए। जब खलीफा पानी पी चुका तो वहीं दरवेश एक बार फिर सवाली हुआ कि सवाल किया, सवाल करना। खलीफा अगर पानी जो आपने पिया है आपके जिस्म में रुक जाए और पेशाब की सूरत में इसका इखराज ना हो, यानी कि ये खारिज ना हो या बाहर ना निकले, तो आप इसे जिस्म से बाहर निकालने के एवज़ में क्या देंगे? हारून रशीद ने बेसाख्ता कहा कि बाकी की आधी सल्तनत भी दे दूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जनाब याद रखिएगा कि आपकी ये सल्तनत अपनी कीमत में एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं, कि आपकी सारी सल्तनत जो है उसकी अपनी कीमत एक गिलास पानी भी नहीं। इसलिए इसके होने पर गुरूर कभी आपके पास नहीं होना चाहिए। हारून रशीद दरवेश की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और दिल ही दिल में हमेशा के लिए सल्तनत पर गुरूर ना करने का अहद कर लिया। एक दिन खलीफा का एक बेटा बहुत गुस्से में रोता हुआ आया। उस वक्त उसकी उम्र 12 वर्ष के लगभग थी। खलीफा के पूछने पर उसने बताया कि एक मामूली सिपाही के बेटे ने, जो तकरीबन उसका हम उम्र है, उसे बहुत बुरी गाली दी है। उसकी अम्मा हजूर की शान में बहुत बड़ी बातें जो हैं वो कर रही है। इस पर हारून रशीद ने अपने बेटे से कहा कि गुस्सा थूक दे, क्योंकि गुस्सा शैतानी फेल है और शैतान आग से पैदा हुआ है। आग हर शय को जला देती है और अक्ल इसका सबसे पहला निशाना होती है। फिर उसने पानी मंगवा कर बेटे को पिलवाया। जब उसके हवास कुछ बहाल हुए तो उससे सारा किस्सा फिर सुना। कसूर सरासर सिपाही ज़ादे का नज़र आ रहा था, मगर खलीफा हारून रशीद सिर्फ एक तरफा बयान पर कोई फ़ैसला नहीं देना चाहता था।
باپ کو سوچ میں پڑا دیکھ کر بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں قاضی ابو یوسف کے پاس فریاد لے کر جاؤں گا۔ قاضی صاحب میرے حق میں فیصلہ دیں گے کیونکہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور حق پر بھی۔ خلیفہ نے بیٹے سے کہا کہ کون حق پر ہے اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے گا، باقی رہا خلیفہ کا بیٹا یا سپاہی کا بیٹا تو میری حکومت میں سب برابر ہیں۔ اس وقت دربار میں چند وزیر بھی موجود تھے جو یہ تمام صورتحال دیکھ اور واقعہ سن رہے تھے۔ خلیفہ نے ان سے مشورہ مانگا، ایک نے کہا کہ اس میں سپاہی زادے کی زبان کاٹ دی جائے، دوسرے نے کہا اس گستاخی پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا جائے، اور تیسرے نے اس زبان دراز سپاہی زادے کا سر قلم کرنے کا مشورہ دیا۔ ہارون رشید نے سب کی باتیں سنی، چند لمحے ان پر غور کیا اور پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ وزیروں سے مخاطب ہوا، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اتنا بہادر کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ابا حضور کیا معاف کرنا بھی کوئی بہادری ہے؟ خلیفہ زادے نے استفسار کیا، سوال پوچھنا۔ ہاں، طاقتور دشمن کو ہرانا کوئی بہادری نہیں، اصل بہادری اپنے غصے پر قابو پانا ہے، کیونکہ یہ عمل اپنے ہی خلاف جنگ ہے، جو واقعی بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو تمہیں استاد بتا ہی چکے ہیں کہ جب وہ دشمن کو زیر کر کے قتل کرنے والے تھے تو دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعاب دہن پھینک دیا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر لعاب دہن یعنی کہ جو ہے وہ پھینکی ہے، اگر میں اسے مارتا تو اس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہو جاتا، جبکہ میں تو صرف اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بدلہ لینے کا حق اسلام نے دے رکھا ہے تو میں بدلہ کیوں نہ لوں؟ بیٹے نے اصرار کیا، ہاں تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، وہ اس طرح کہ تم بھی سپاہی کے بیٹے اور اس کی والدہ کی شان میں وہی لفظ اس طرح کہو جس طرح اس نے کہے تھے، مگر دھیان رہے کہ صرف وہی الفاظ ہوں، ورنہ زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے اور زیادتی گناہ ہے۔ ہارون رشید نے وضاحت کی، میں تو اس طرح نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہوں۔ خلیفہ زادے نے کہا، ہاں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کرنے سے وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا بلکہ تمہارے ایسے دوستوں میں سے ہو جائے گا جو وقت پڑنے پر بخوشی تمہارے لیے اپنی جان بھی نثار کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے بات مکمل کر دی۔ خلیفہ زادہ بات سمجھ گیا، اس نے سپاہی زادے کو معاف کر دیا، سپاہی زادہ یعنی کہ سپاہی کے بیٹے کو معاف کر دیا اور اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تاکہ صالحین میں شامل ہو جائے۔ تو کلاس یہ تھا جو ہے آپ کا سبق سب سے بڑی بہادری۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم آتے ہیں اب آپ کی مشق کی طرف، اور مشق میں ہم کریں گے سوال جواب۔ سبق سب سے بڑی بہادری پڑھیں اور درس سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، خلافت عباسیہ میں سب سے زیادہ شہرت کس خلیفہ کو ملی؟ خلافت عباسیہ میں خلیفہ ہارون رشید کو سب سے زیادہ طاقت اور شہرت ملی۔ سوال نمبر 2، خلیفہ ہارون رشید کیوں مشہور تھا؟ خلیفہ ہارون رشید فہم و فراست اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سوال نمبر 3، درویش نے خلیفہ کو ایک گلاس پانی کی قیمت سے کیا ثابت کیا؟ درویش نے کہا، جناب یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ سلطنت اپنی قیمت میں ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ خلیفہ کے پاس کون کس کی شکایت لے کر آیا؟ خلیفہ کے پاس اس کا بیٹا ایک معمولی سپاہی کے بیٹے کی شکایت لے کر آیا۔ وزیروں نے سپاہی زادے کے بارے میں کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ اس گستاخی پر جرمانہ عائد کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ سپاہی زادے کی زبان کاٹ دی جائے، اور تیسرے نے کہا کہ اس زبان سپاہی زادے کا سر جو ہے وہ قلم کرنے کا مشورہ دیا۔ تو تیسرے نے جو ہے وہ سپاہی زادے کا سر قلم کرنے کے بارے میں کہا۔ تو کلاس یہ تھا اس کے سوال جواب۔ اب ہم اس کے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ سبق سب سے بڑی بہادری کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درجن سوالات کے درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیے۔ دربار میں خلیفہ نے منگوایا پانی کا گلاس، دودھ یا دودھ کا گلاس، تو وہ تھا پانی کا گلاس۔ خلیفہ نے پانی سے بھرے گلاس کی قیمت بتائی، پوری سلطنت، خزانہ، ملک یا آدھی سلطنت۔ خلیفہ نے بیٹے کے حواس بحال کرنے کے لیے کہا کہ وہ غصہ تھوک دے، پانی پی لے، آرام کرے یا واقعہ سنائے۔ غصہ تھوک دے۔ سراسر قصور تھا سپاہی کا، خلیفہ کا، سپاہی زادے کا یا خلیفہ زادے کا؟ سپاہی زادے کا۔ میری حکومت میں خلیفہ کا بیٹا اور سپاہی کا بیٹا ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، مختلف ہیں، حاکم و محکوم ہیں، تو اس میں تھا برابر ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مارنا چاہتے تھے کافر اور دشمن خدا ہونے پر، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے کیونکہ وہ لڑنے آیا تھا، کافر اور دشمن خدا ہونے پر۔ جی اب آتے ہیں درج جملوں کی خالی جگہ کو سبق سب سے بڑی بہادری کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے پر کریں۔ نمبر 1، خلیفہ رک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ڈیش ہو گئے، متوجہ ہو گئے، تو آپ اسے جسم سے باہر نکالنے کے ڈیش میں کیا دیں گے؟ عوض میں۔ غصہ شیطانی فعل ہے اور شیطان ڈیش سے پیدا ہوا ہے، آگ سے۔ اتنا بہادر کہ اپنے ڈیش کو بھی معاف کر سکتا ہے، دشمن کو۔ میں اسے مارتا تو اس میں میرا ذاتی ڈیش شامل ہو جاتا، انتقام۔ بدلہ لینے کا حق ڈیش نے دے رکھا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، میں تو اس ڈیش نہیں کر سکتا، اس طرح نہیں کر سکتا۔ جی تو اب تلازمہ کی طرف آتے ہیں۔ تلازمہ کسے کہتے ہیں؟ بعض اسم خود سے متعلق کسی اور چیز یا جگہ کے بارے میں اشارہ دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ کے بارے میں جو ہے وہ اور چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نام لیتے ہیں ایک پارک کے بارے میں، تو پارک میں کیا ہوتا ہے؟ پارک میں جھولے ہوتے ہیں، پارک میں غبارے ہوتے ہیں، پارک میں جانور ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، تو پارک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں، تو اسی کو تلازمہ یا تلازم کہتے ہیں۔ مثلا اگر لفظ دکان کہتی ہوں میں تو ذہن میں کیا آئے گا؟ بازار، دکاندار، اشیاء، قیمت وغیرہ، اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ اسی طرح کلی کہنے سے ریلوے اسٹیشن، سفر، ریل گاڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ اسم انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق تلازمات جو ہیں وہ آپ لکھیں۔ جیسے ریلوے اسٹیشن ہے تو ریل گاڑی، ریل کی پٹری، پلیٹ فارم، کلی، اسٹال۔ باغ ہے تو باغ میں کیا ہوگا؟ ہریالی، خوبصورتی، تازہ ہوا، پھول اور خوشبو۔ آشیانہ، عمارت، لوگ، رہن سہن، فرنیچر۔ اسکول میں کیا ہوگا؟ طلبہ، اساتذہ، عمارت، فرنیچر۔ ہسپتال میں کیا ہوگا؟ مریض، ڈاکٹر، نرسیں، دوائیں، آلات جراحی یا پھر مشینیں۔ اور ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کیا چیزیں ہوں گی؟ کھانا، عمارت، بیرا، برتن، فرنیچر اور شیف وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تلازمات ہیں، یعنی کہ کوئی ایک لفظ، کوئی ایک اسم جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس سے متعلقہ بہت سی چیزیں اور بھی جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں اس سے آتی ہیں۔ تو کلاس اب جو ہے ہم اس کا سبق جو ہے سب سے بڑی بہادری کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خلافت عباسیہ میں، یعنی کہ عباسیہ کی دور خلافت جو ہے اس میں خلیفہ ہارون الرشید کو سب سے زیادہ طاقت اور شہرت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہایت انصاف پسند تھے۔ ایک دن دربار میں انہوں نے پانی منگوایا۔ دربار میں موجود ایک درویش نے کہا اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو آپ ایک گلاس پانی کی کیا قیمت دینا پسند فرمائیں گے؟ خلیفہ نے کہا میں اس کے لیے آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ جب خلیفہ نے پانی پی لیا تو درویش نے پھر سوال کیا کہ اگر یہی پانی آپ کے جسم میں رک جائے اور پیشاب کی صورت میں جسم سے باہر نہ نکلے تو آپ اس کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ خلیفہ نے کہا باقی کی آدھی کی سلطنت بھی دے دوں گا۔ درویش نے مسکرا کر کہا جناب یاد رکھیے آپ کی یہ سلطنت اپنی قیمت میں پانی کے ایک گلاس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے ہونے پر غرور کبھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ ایک بار خلیفہ کے بیٹے کو ایک معمولی سپاہی کے بیٹے نے گالی دی اور اس کی والدہ کی شان میں گستاخی کی باتیں کی۔ بیٹے نے اپنے والد سے شکایت کی، چند وزیروں نے اس کی سخت سزا تجویز کی، مگر خلیفہ نے بیٹے سے کہا میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اتنا بہادر کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ بیٹے نے کہا جب اسلام نے بدلہ لینے کا حق رکھا ہے تو میں کیوں نہ بدلہ لوں؟ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کو وہی الفاظ کہو، زیادتی نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ خلیفہ نے کہا اسے معاف کر دو، ایک دن وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا، اور بیٹے نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا سبق نمبر 13 سب سے بڑی بہادری۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کا سبق نمبر 14 ارتقاء کی طرف آتے ہیں، اس کی پڑھائی کی طرف۔ صفحہ نمبر 61 پر 61 پیج پر جو ہے یہ اس کی
یہ سبق ہے، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ انسان کو آدم و حوا علیہ السلام کے روپ میں اس زمین پر بھیجا گیا، یعنی کہ آدم اور حوا کے روپ میں، مرد اور عورت کے روپ میں اس زمین پر بھیجا گیا، تو ان کے پاس زندگی بسر کرنے کے وسائل یعنی کہ ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے۔ نسل انسانی جو بڑھتی گئی، وہ جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ زندہ رہنے سیکھ گئی۔ کوئی گھر بار نہ تھا، بارش ہوتی، برف پڑتی یا جنگلی جانور دوڑتے آتے تو آدم ذات درختوں پر چڑھ کر پناہ ڈھونڈتے یا غاروں میں چھپ کر اپنے آپ کو بچاتے۔ جانوروں کا گوشت ان کی غذا تھی، وہ پھل پھول بھی کھا لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے یا پودے اگانے سے واقف نہ تھے۔ اس وقت دنیا بھر کے زمینی علاقوں پر میل ہا میل گھنے جنگل اگے ہوئے تھے، جن میں ہزارہ ہونہار جانور گھومتے تھے۔ ان میں بہت سارے جانور اب باقی نہیں رہے۔ انسانوں کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف لکڑیاں اور پتھر ہی تھے، جن کو مختلف شکلیں دے کر وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ جانوروں سے نہ صرف اپنا بچاؤ کرتے بلکہ انہیں مار کر اپنے لیے غذا بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ زمانہ پتھر کا زمانہ کہلاتا ہے۔ انہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز شکار کرنا پڑتا تھا۔ شکار نہ ملتا تو سارا گروہ یا کنبہ بھوکا رہتا۔ مسلسل بارش برستی تو لوگ کئی دن بھوکے رہتے۔ برف باری ہوتی تو غاروں میں چھپ کر بھوکے پیاسے پڑے رہتے۔ اس زمانے میں انہوں نے غاروں کی دیواروں پر پتھروں کی نوک سے جانوروں کی تصویریں بنانا سیکھ لی۔ ہزارہ برس پہلے کی یہ تصویریں آج بھی غاروں میں موجود ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت کم تھی، آج کل کے کسی چھوٹے شہر میں بسنے والے لوگوں کی تعداد سے بھی کم، اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر بھی نہیں رہتے تھے۔ ادھر ادھر نقل مکانی یعنی کہ ایک سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے تھے، بلکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ اگر ایک جگہ گھاس یا چارہ ختم ہو جاتا اور جانوروں کے گلے کسی دوسری سرسبز جگہ چلے جاتے تو یہ بھی اپنا پرانا ٹھکانہ چھوڑ دیتے اور نئی جگہ میں رہنے لگتے۔ ان کی زندگی مشکلوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر انہیں ٹوٹے ہوئے درختوں کے ارد گرد خشک ٹہنیاں اور گھاس پھوس رکھ کر جھونپڑی نما گھر بنانے کا خیال آیا اور انہوں نے رہائش کے لیے بہتر ٹھکانے بنانا شروع کر دیے۔ پھر پتھر اور مٹی کے استعمال سے گھر بننے لگے۔ انہیں کئی روز تک شکار نہ ملا تو یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ آسانی سے قابو میں آنے والے کچھ جانور پکڑ کر اپنے ساتھ ہی رکھ لیے جائیں، تاکہ جس دن شکار نہ ملے انہی سے غذا کا بندوبست کر لیا جائے۔ یوں پالتو جانوروں کا رواج ہوا۔ سرد اور خشک موسم میں انہیں پھل پھول نہ ملے تو انہوں نے رفتہ رفتہ پودے اگانے کے طریقے سیکھ لیے۔ وہ اپنے گھروں کے آس پاس پھلدار درخت اگانے اور کھیتی باڑی بھی کرنے لگے۔ یہ لوگ آسمانی بجلی کے حوالے سے آگ سے بہت پہلے واقف ہو چکے تھے۔ آسمانی بجلی گرنے سے درختوں میں آگ لگی تو انہوں نے مزید لکڑیاں ڈال کر آگ کا مستقل بندوبست کر لیا۔ جانوروں کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے بھی غاروں کے آس پاس جلتی آگ ان کی محافظ بنی۔ وہ جہاں جاتے لوگ آگ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ پھر کسی شخص کے ہاتھ چکماک لگا تو اس کی رگڑ سے آگ جلانا آ گئی۔ ایک دن آگ کے قریب بیٹھ کر گوشت کھاتے ہوئے ایک ٹکڑا آگ میں گر گیا۔ وہ نکالتے اچھا خاصا بن گیا تو کھانے میں بہت اچھا اور نرم لگا۔ یوں گوشت بھون کر اور پھر پکا کر کھایا جانے لگا۔ مٹی کے برتن وجود میں آئے اور جانوروں کی چربی سے چراغ جلائے جانے لگے۔ ایک بار پتھر آگ میں گرا تو سرخ ہو کر کچھ نرم ہو گیا۔ تب انہیں پتا چلا کہ یہ پتھر نہیں، دھات ہے۔ یوں دھات کا دور شروع ہو گیا۔ آدمی پتھروں کے بجائے دھات پگھلا کر اس سے برتن، بھانڈے، تیر، تلوار، بھالے، کلہاڑے اور دوسرے اوزار بنانے لگے۔ پہلے وہ آپس میں صرف اشارے کرتے تھے، پھر چیزوں کے نام رکھ دیے اور یوں زبانیں وجود میں آتی چلی گئی۔ مل جل کر رہنے سے آبادیاں بسنے لگیں۔ زمین سے اگنے والے کپاس اور جانوروں کی کھالیں لباس کا روپ دھارتی گئیں۔ یوں انسان ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا۔ ارتقاء یعنی کہ ترقی کے مراحل جو ہے وہ طے کرتا رہا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ ارتقاء کا سفر 12 سے 15 ہزار سالوں پر محیط ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ یعنی کہ ترقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اب کلاسز کی مشق کی طرف آتے ہیں کہ سبق ارتقاء پڑھیے اور اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ دیجیے۔ سوال نمبر 1، بارش یا برف باری ہوتی یا جنگلی جانور دوڑتے آتے تو آدم ذات کیا کرتے تھے؟ آدم ذات درختوں پر چڑھ کر غاروں میں چھپ کر اپنی جان بچاتے تھے۔ سوال نمبر 2، دنیا کے زمینی علاقے پر کیا اگے تھے؟ دنیا کے زمینی علاقے پر گھنے جنگل اگے تھے۔
سوال نمبر 3، انسانوں نے غاروں میں رہتے ہوئے کیا سیکھ لیا؟ انسان نے پتھروں کی نوک سے جانوروں کی تصویریں بنانا سیکھ لیں۔ آدمی اور جانور پرانا ٹھکانہ کیوں چھوڑتے تھے؟ جب گھاس یا چارہ ختم ہو جاتا تو آدمی اور جانور پرانا ٹھکانہ چھوڑ دیتے۔ سوال نمبر 4، پالتو جانوروں کا رواج کس طرح ہوا؟ جب کئی روز شکار نہ ملتا تو وہ بھوکے پیاسے رہتے۔ انہیں خیال آیا جو جانور آسانی سے پکڑ لیے جائیں انہیں پکڑ کر رکھ لیا جائے اور جس دن شکار نہ ملے غذا کا بندوبست ہو جائے۔ انسانوں نے آگ کا مستقل بندوبست کیسے کیا؟ آسمانی بجلی گرنے سے درختوں میں آگ لگی تو انہوں نے مزید لکڑیاں ڈال کر آگ کا مستقل بندوبست کیا۔ پتھر آگ میں گرنے سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ یہ پتھر نہیں دھات ہے۔ جی کلاس، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ اللہ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت انسان ہر چیز سے ناواقف تھا، نہ اسے زندگی گزارنے کے طریقے آتے تھے اور نہ ہی ایسے وسائل تھے جن کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ درختوں کے پتے کھاتے، کبھی کسی جانور کا گوشت کھاتے، جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے درختوں یا غاروں کا سہارا لیتے، غاروں میں پتھروں کی نوک سے خوبصورت تصاویر بناتے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنا ٹھکانہ کچھ ہی دنوں میں بدلنا پڑتا تھا۔ پھر ان کو درختوں کی لکڑیوں سے جھونپڑی بنانے کا خیال آیا اور اس طرح ان کی رہائش کا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا۔ کھانے کی قلت کی وجہ سے انہوں نے کچھ جانوروں کو پالنا شروع کر دیا۔ جب کوئی شکار ہاتھ نہ آتا تو انہی میں سے اپنی خوراک کا بندوبست کرتے۔ پھر انہوں نے گھروں کے باہر پودے بھی اگانا شروع کر دیے۔ آسمانی بجلی گرنے سے درختوں میں آگ لگی تو انہیں آگ سے بھی واقفیت ہو گئی۔ پھر یہ آگ ان کی جنگلی جانوروں سے حفاظت بھی کرتی۔ آگ ہی کی مدد سے پکانے کا رواج ہوا۔ دھات کی ایجاد سے اشیاء بننا شروع ہوئی۔ لوگوں نے چیزوں کے نام رکھنے شروع کیے۔ زبانیں وجود میں آئیں اور لوگ مل جل کر رہنے لگے اور یہ سلسلہ آج تک جاری رہا۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سبق ارتقاء کے متن کو ذہن میں رکھ کر نیچے دی گئے سوالات کے درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، مسلسل بارش برستی تو لوگ کئی دن سے سوئے رہتے، پیاسے رہتے، بھوکے رہتے، پریشان رہتے، بھوکے رہتے۔ ٹوٹے ہوئے درختوں کے گرد گھاس پھونس رکھ کر خیال آیا جھونپڑی کا، گھر کا، ٹھکانے کا یا ڈیرے کا؟ جھونپڑی کا۔ آسانی سے قابو میں آنے والے جانوروں کو انسانوں نے شکار کر لیا، دوست بنا لیا، پالتو جانور بنا لیے، ساتھی بنا لیا، پالتو جانور بنا لیا۔ برتن، بھانڈے، تیز تلوار، تیر تلوار جو ہے وہ بننے لگے مٹی سے، پتھروں سے، دھاتوں سے یا پھر ہڈیوں سے، دھاتوں سے۔ آگ جلانے کا ہنر سیکھ لیا پتھر کے رگڑنے سے، چکماک سے، لوہے سے یا لکڑی جلانے سے؟ چکماک سے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو وہ ہر چیز سے ناواقف تھا، کسی بھی جانور کا گوشت کھاتا اور غاروں میں رہتا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، اس سے اپنے گھر، آگ کے بارے میں پتہ چلا۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ چیزوں کے نام رکھنے شروع کیے اور اسی طرح زبانیں وجود میں آتی گئیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اسم سے تلازمات کی پہچان ہم سیکھ چکے ہیں، آئیے اب ہم تلازمے سے اسم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ کلی اور سفر ہے تو یہ کس جگہ پر ہوتے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن۔ سلاخ یا لوہا کہاں ہوتے ہیں؟ لوہا فیکٹری۔ نرس یا دوائی؟ ہاسپٹل میں، ہسپتال میں۔ کرکٹ کھیل، میدان۔ تلازم ہے کتاب اور کاپی اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اسکول یا پھر بستے میں۔ گوشت ہڈی کہاں پر ہوتے ہیں؟ قصاب کے پاس۔ جی، اب مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف اور اس کے متضاد بھی لکھیں۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو، اور متضاد کہتے ہیں الٹ کو۔ نقلی، مصنوعی۔ مترادف ہے اس کا مصنوعی اور متضاد ہے اس کا اصلی۔ حرص، مترادف ہے اس کا لالچ اور متضاد ہے اس کا کنایت۔ دانا، مترادف ہے اس کا عقلمند اور متضاد ہے اس کا بے وقوف۔ پنہا، مترادف ہے اس کا پوشیدہ اور متضاد ظاہر۔ تر، مترادف ہے اس کا گیلا اور متضاد خشک۔ عقل، مترادف ہے اس کا دانائی اور متضاد نادان۔ جی کلاس، تو جہاں نے اردو جو ہے یہ آپ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں 7th کلاس مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے خلاصہ، اس کے کوشچن آنسر اور اس کی مشق وغیرہ بھی کروائی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے گھر میں اچھے سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم فن قواعد و انشاء آپ کی جو ہے وہ آج شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم
سب سے پہلے کریں گے آپ کے مضامین 239 صفحہ پر، جی پیج نمبر 239 239 صفحہ پر جو ہے یہ آپ کے مضمون ہے. اور ہاں جی، اس میں کر رہے ہیں سب سے پہلا مضمون آپ کا علامہ اقبال، جو کہ صفحہ نمبر 240 پر ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. قومی شاعر مطلب ہماری قوم کے جو شاعر ہیں ان میں یہ جو اعزاز ہے یہ علامہ اقبال کو حاصل ہے. وہ 9 نومبر 1870 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخل ہو گئے. تو یہ مشن جو ہے یہ اسکول کا نام ہے، مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخل ہو گئے اور میٹرک کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. انہوں نے اس امتحان میں وظیفہ بھی حاصل کیا. میٹرک کر لینے کے بعد وہ مری کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا. اس کالج میں انہیں مولوی میر حسن جیسے مشفق اور فاضل استاد سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا. انہوں نے ان میں عربی، فارسی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق کے مطالعہ کا شوق پیدا کیا. انہیں بڑی شخصیات بنانے میں مولوی میر حسن کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بڑی شخصیت بنانے میں جو ہے اگر ان کا ہاتھ تھا تو وہ ان کے استاد مولوی میر حسن تھے. ایف اے کا امتحان پاس کر کے علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. یہاں سے انہوں نے بی اے اور فلسفہ میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے. بی اے اور فلسفہ جو ہے یہ ایک ڈگری ہوتی ہے فلسفی جس کو کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ امتحان پاس کیا. ان کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں مرے کالج سیالکوٹ میں انہیں مولوی میر حسن جیسے مشفق اور فاضل استاد مل گئے، وہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنلڈ جیسے فاضل اور مشفق یعنی کہ شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے گہری دلچسپی سے ان کی تربیت کی اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کی سعی کی. سعی مطلب کوشش کی. تعلیم مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ تک گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. انگلستان، انگلینڈ، لندن چلے گئے، جہاں سے بار ایٹ لا کے واپس آئے. بار ایٹ لا یعنی کہ قانون کی ڈگری جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی اور پھر وہ بار ایٹ لا مکمل کرنے کے بعد واپس آئے. واپسی پر انہوں نے کچھ عرصہ جرمنی میں گزارا اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پی ایچ ڈی کی ڈگری یعنی کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی. 1931 عیسوی میں مسلم لیگ کا صدر انہیں چن لیا گیا اور ان کی صدارت کے عرصہ میں جو خطبہ انہوں نے الہ آباد میں دیا وہ بہت اہم ہے اور خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور بھی ہے. اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے حقیقت کا روپ دیا. یعنی کہ جو تصور انہوں نے پیش کیا اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے سچ کر کے دکھایا. 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان وجود میں آیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا. خواب غفلت یعنی کہ غفلت کا جو خواب تھا اس سے جگایا اور آزادی کے جذبے سے آشنا کیا. انہوں نے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا. ان کی کتابوں کی تعداد تو خاصی ہے مگر مجھے ان کی کتاب باغ درہ بہت پسند ہے. اس کتاب میں انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں بھی شامل کی ہیں. علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں وفات پائی. ان کا مزار شاہی قلعے کے سامنے بادشاہی مسجد کے بڑے دروازے کے باہر ہے. ہزاروں لوگ مزار اقبال پر حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں. تو کلاس یہ تھا آپ کا جو مضمون ہے علامہ اقبال. اب ہم آپ کا دوسرا مضمون کرتے ہیں اور وہ ہے میری پسندیدہ کتاب. جی کلاس میری پسندیدہ کتاب جو کہ صفحہ نمبر 246 پر ہے. کتابیں تو بے شمار ہیں اور خود میرے اپنے پاس بہت سی کتابیں ہیں. میرا واحد شوق کتابیں پڑھنا ہی ہے، اس لیے میں خود بھی صرف کتابیں ہی خریدتا ہوں اور میرے والدین، رشتہ دار اور دوست بھی مجھے تحفے میں کتابیں ہی دیتے ہیں. میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور بہت سی پڑھتا بھی رہتا ہوں مگر میری پسندیدہ کتاب قرآن کریم ہے جو انسانوں کی تابد مکمل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کتاب کا محض پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے لیکن سمجھ کر پڑھا جائے تو کیا ہی کہنے. میں نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. میں نے تلاوت کے لیے ترجمے والا قرآن پاک رکھا ہوا ہے جس میں حاشیے میں ضروری وضاحتیں بھی ہیں. تلاوت کرتے ہوئے میں قرآن کریم کی تفسیر بھی اپنے پاس رکھتا ہوں. تلاوت کرتے ہوئے مجھے جس قدر روحانی سکون نصیب ہوتا ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ بھی پڑھتا جاؤں. اردو ترجمہ پڑھ کر میں آیات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. حاشیوں میں دی ہوئی وضاحتیں بھی سمجھنے میں میری معاونت کرتی ہیں.
پھر بھی جس آیت کی پوری طرح سمجھ میں نہ آئے میں اس کی وضاحت تفسیر قرآن سے پڑھ لیتا ہوں۔ سمجھ کر پڑھنے میں لطف بھی زیادہ آتا ہے اور زندگی بسر کرنے کا صحیح انداز اپنانے میں مدد بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں نیکی کے راستے بھی بتائے گئے ہیں اور ان پر چلنے والوں کے لیے اجر عظیم اور ان پر نہ چلنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں اور زندگی کے سارے رہنما اصول بھی ہیں۔ میں قرآن کریم کو پڑھ کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ کر زندگی میں سیدھی راہ پر چلنا بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کا علم اسے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اس لیے میں اسکول میں عربی زبان بھی پڑھتا ہوں اور اس کے قواعد بھی سمجھتا ہوں اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ قرآن کریم کائنات کی اہم ترین اور انسانی رہنماؤں کی مکمل ترین کتاب ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں اور اس کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں تو معاشرہ کتنا پرسکون ہو جائے اور دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے، لوگوں میں نیکی کا جذبہ فروغ پا جائے اور معاشرتی برائیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کلاس، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اب آپ کی کہانیوں کی طرف۔ تو کہانیاں آپ کی کہاں ہیں؟ جی صفحہ نمبر 225 پر، 225 پیج پر جو ہے وہ آپ کی کہانیاں ہیں۔ جی تو اس میں ہم آپ کی کہانی جو ہے وہ پڑھیں گے سب سے پہلے اتفاق میں برکت۔ جی تو یہ ہے اتفاق کی برکت، صفحہ نمبر 229 پر۔ کسی شکاری نے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جال بچھا دیا۔ اس نے جال میں گندم کے بہت سے دانے بکھیر دیے تاکہ جانور انہیں کھانے کے لیے آئیں تو جال میں پھنس جائیں۔ جال بچھا کر وہ دور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور پرندوں کے جال میں پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کبوتروں کا ایک غول ادھر سے گزرا۔ غول مطلب جھنڈ کو کہتے ہیں۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک کی بے چینی کی وجہ سے انہیں گندم کے دانے تو نظر آ گئے مگر جال کی طرف ان کا دھیان نہ گیا۔ وہ سارے کے سارے اتر کر گندم کھانے لگے مگر ان کے پنجے جال میں پھنس گئے۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب جال سے رہائی کیسے حاصل کرے۔ ایک دانا کبوتر نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، ہم ابھی اس جال سے رہائی حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے اتفاق کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب مل کر زور لگائیں تو جال سمیت اڑ کر کہیں جا سکتے ہیں اور شکاری سے بچ سکتے ہیں۔ سب کبوتر نے اس کی بات مان لی۔ سب نے مل کر ایک دم زور لگایا تو وہ جال سمیت اڑ کر شکاری کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکاری انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی کلاس، تو یہ تھی اتفاق میں برکت، یعنی کہ اتفاق میں مل جل کر رہنے میں برکت ہے۔ اب ہم آپ کی اگلی کہانی کرتے ہیں، احسان کا بدلہ۔ کسی جنگل میں دریا کے کنارے ایک درخت پر ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس گھونسلے میں رہ رہی تھی۔ ایک دن فاختہ تنے کے ساتھ بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک چیونٹی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے اسے بچانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے درخت کا ایک پتا لیا اور چونچ میں پکڑ کر چیونٹی کے پاس گئی اور پتا اس کے بالکل پاس رکھ دیا۔ چیونٹی نے جب ایک پتا اپنے بالکل پاس دیکھا تو ذرا سی کوشش کے بعد وہ اس پر چڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں پتا کنارے پر آ لگا اور چیونٹی کی جان بچ گئی۔ اتفاق سے اگلے ہی روز ایک شکاری ادھر آ نکلا۔ اس نے فاختہ اور اس کے بچوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ اچھا شکار ہاتھ آ گیا۔ اس نے فاختہ پر بندوق کا نشانہ باندھ دیا۔ ابھی اس نے بندوق چلائی نہیں تھی کہ وہیں چیونٹی بل سے باہر نکلی اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس پر احسان کرنے والا فاختہ کی جان خطرے میں ہے۔ وہ تیزی سے چلتی شکاری کے پاؤں کے پاس پہنچ گئی۔ پیشتر اس کے کہ شکاری بندوق چلاتا چیونٹی نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ عین اسی وقت اس نے بندوق چلائی مگر درد کے مارے اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فاختہ اور اس کے بچے بندوق کی آواز سن کر اڑ گئے اور شکاری کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ جی کلاس، تو یہ تھی آپ کی کہانی احسان کا بدلہ، احسان۔ تو اب ہم آتے ہیں آپ کے خطوط کی طرف اور خطوط ہے آپ کا صفحہ نمبر 210 پر، صفحہ نمبر 200 جی کلاس۔ تو خطوط میں جو ہے وہ ہم کریں گے سب سے پہلا خط آپ کا خالہ کے نام خط خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ جی تو یہ رہا خالہ کے نام خط خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ اس میں ہم لوگ لکھیں گے کمرہ امتحان یا پھر آپ موجودہ پتہ لکھیں گے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے آگے کوما یا پھر سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے وہ کوئی علامت ایسی نہیں لگائیں گے، کمرہ امتحان۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے لکھیں گے
सियालकोट। 1 मई 2017। मेरी प्यारी खाला जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ। अम्मी जान के खत से मालूम हुआ कि आप बीमार हैं। मुझे ये जानकर बहुत परेशानी हुई। मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं और आराम नहीं करती। मुलाजमत के अलावा घर की ज़िम्मेदारियाँ भी आप निपटाती हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि आप बाकायदा इलाज भी कराएं और कुछ वक्त आराम के लिए भी निकाला करें, तभी आप अपनी सेहत कायम रख सकेंगी। आपको हर वक्त सारे काम निपटाने की फ़िक्र रहती है। ज़रा सोचें, अगर खुदा न खास्ता आप सेहत ही से हाथ धो बैठें तो फिर इन सारे कामों का क्या होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं आपके खत का इंतज़ार करूँगी। खालू जान को सलाम वस्सलाम, आपकी प्यारी भांजी फातिमा। तो यहाँ पर जो है वो आप नाम लिखेंगे जी। अब उसके बाद दोस्त के नाम खत लिखेंगे आप गैर हाज़िरी की वजह से। इसमें भी आप लिखेंगे कमरा इम्तिहान, सियालकोट या फिर कोई भी शहर जहाँ से आप खत लिख रहे हैं। इसके नीचे डेट। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। 5 दिन हो गए तुम स्कूल नहीं आए। तुम बाकायदगी से स्कूल आने और तवज्जो से पढ़ने वाले तालिब इल्म हो, इसलिए मैं तो बहुत परेशान हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम स्कूल नहीं आ रहे। उस्ताज़ा इकराम भी मुझसे तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंदी से पूछ रहे थे, मगर मुझे तो खुद नहीं मालूम कि तुम क्यों नहीं आ रहे। मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी। अपनी अम्मी जान और अब्बू जान की खिदमत में मेरा सलाम पेश कर दें। वस्सलाम, आपका प्यारा दोस्त जाहिद जी क्लास। तो ये हो गए हमारे खतूत। इसके बाद क्लास हम करेंगे दरख्वास्त जी। दरख्वास्त हम लोग आपकी कर रहे हैं सबसे पहले बराए हसूल सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो क्लास दरख्वास्त में जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि बाखदमत जनाब हेड मास्टर साहब, तो जब आप जनाब लिखते हैं तो काइंडली उसके साथ साहब नहीं लिखेंगे, और अगर आपने साहब लिखना है तो जनाब नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों लफ्ज़ एक साथ नहीं होते। बाखदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा, ऐसा भी जो भी है कुछ आपने लिखना है, लेकिन उसके साथ साहिब या साहिबा नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसमें भी आप स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्योंकि ये दरख्वास्त के रूल में शामिल होता है। और शहर का नाम भी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह अलिफ, बे और जीम। ये क्लास आपका पैटर्न 10th क्लास तक चलेगा। इस पैटर्न को अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसमें अगर कहीं भी गलती हो जाए तो उसके नंबर काटे जाते हैं। जनाब आली, फिर उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ज़रूर लिखा जाएगा। नाइन्थ, अदब से इल्तमास है, यानी कि गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब का तबादला पेशावर हो गया, सब घर वालों को उनके साथ पेशावर जाना होगा। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि मैं पेशावर के किसी भी स्कूल में दाखिल हो सकूँ। आपकी नवाजिश होगी। अल आरिस के बाद नाम नहीं लिखा जाएगा, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है। और तारीख यहाँ लिखने के बजाय जहाँ आप अल आरिस लिखते हैं वहाँ पर 21 मई 2017। तो क्लास यही रूल एप्लीकेशन का होता है। तो काइंडली इसी तरीके से आप जो है वो एप्लीकेशन करेंगे। अब उसके बाद दरख्वास्त है बराए सफाई के लिए जी। तो सफाई के लिए आप किसको लिख रहे हैं? हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिख रहे हैं। बाहिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब नहीं, बाहिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, ज़िला, अलिफ, बे, जीम। जनाब आली, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में सफाई का कोई तसल्ली बख्श इंतज़ाम नहीं, कई कई दिन तक सफाई होती ही नहीं। बरसात शुरू होने वाली है, यही हाल रहा तो बीमारियों के फैल जाने का खतरा है। मेहरबानी फरमाकर हमारे मोहल्ले की सफाई का तसल्ली बख्श इंतज़ाम करा दें। ऐन नवाजिश होगी। अल आरिस, मनजानिब अहले मोहल्ला, ज़फ़राबाद लिख लें, ज़िला सियालकोट। और एप्लीकेशन में यहाँ पर तारीख़ नहीं लिखी जाएगी, बल्कि तारीख़ आप यहाँ पर लिखेंगे 30 जुलाई जी, दाईं तरफ 30 जुलाई 2017। तो ये आपका पैटर्न है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं आपकी ग्रामर की तरफ, और ग्रामर में हम लोग करेंगे सबसे पहले इसम। इसम किसे कहते हैं? इसम वो कलमा होता है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। जाहिर है जब भी कभी किसी चीज़
को आपने लेना हो, पकड़ना हो, या किसी को बुलाना हो, या कहीं जाना हो, तो आप उसका नाम ही लेते हैं। तो जब तक उसके नाम के बारे में आपको नहीं पता होगा, ना तो आप कहीं जा सकते और ना ही आप किसी शख्स को बुला सकते हैं। जैसे कि अहमद जो है वो एक शख्स का नाम है, चीज़ जो है वो कोई खिलौना होगा, कुर्सी है, मेज़ है, अलमारी है, जगह जो है वो कोई पाक, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इसी तरह ये जो है मुख्तलिफ जगह जो हैं, कोई होटल वगैरह। तो जब तक आपको उसका नाम नहीं पता होगा, आप ना तो वहाँ पर जा सकते हैं और ना ही इसके बारे में आपको इल्म हो सकता है। तो कहते हैं इसम जो है वो कलमा ऐसा कलमा होता है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे कि रावी, तो दरियाए रावी के बारे में आपको जब तक उसका नाम नहीं पता होगा, आपको दरियाए रावी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। पंजाब ये सूबा भी है, फिर उसके बाद दरिया, फिर उसके बाद हिमालय पहाड़, फिर पहाड़, ये भी पहाड़ का यानी कि नाम है। लड़के, तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर बहुत से हैं तो कौन है ये नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि वहाँ बहुत से लड़के हैं तो हमें कम से कम ये इल्म हो जाएगा कि वहाँ पर बहुत से लड़के हैं। मुझे पीनी है, क्या पीनी है? पानी पीना है, शरबत पीना है? नहीं, मुझे चाय पीनी है। तो इसम जो चाय का है वो बाकायदा हमने उसका नाम लिया। मुझे दूध पीना है, तो दूध पीना में भी बाकायदा हमने दूध का नाम लिया। तो कहते हैं कि हर वो शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो होता है आप उसे इसम कहते हैं। तो इसकी बहुत से ज़्यादा जो हैं वो मिसालें हैं, जैसे कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो इसम में कौन पढ़ रहा है? लड़के पढ़ रहे हैं। चाय बहुत गर्म है, तो सबसे ज़्यादा गर्म क्या है, मतलब क्या चीज़ गर्म है? वो है चाय। तो इसम क्या है? चाय, क्योंकि हमें नाम लेने से पता चला कि क्या चीज़ गर्म है। चाय गर्म है। अगर हम कहते हैं दूध गर्म है, तो भी हमें नाम लेने से चाय और दूध के फ़र्क में भी पता चल जाएगा, और फिर हमें पता चल जाएगा कि गर्म क्या है। और ठंडा मीठा दूध पी लो, ठंडा मीठा, तो फिर क्या है, क्या पीना है? ठंडा और मीठा क्या पीना है आपने? वो है दूध। तो इसी तरह इसम क्या, इसम किसी भी चीज़ के इसम को पुकारने से, बुलाने से या उसका नाम लेने से ही आपको पता चलता है। तो कहते हैं कि हर वो इसम वो कलमा होता है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहा जाता है। क्लियर क्लास? अब हम आते हैं आपके वाहिद जमा की तरफ। जी, वाहिद जमा पेज नंबर 66 पर जो है वो आपके वाहिद जमा है। तो वाहिद जमा आपके ये शुरू हो रहे हैं अदा से। जी क्लास, पेज नंबर यहाँ पर 69 पर है। अदा, अदाएँ, जफ़ा, जफ़ाएँ, दुआ, दुआएँ, रिदा, रिदाएँ, फ़िज़ा, फ़िज़ाएँ, बला, बलाएँ, ख़ता, ख़ताएँ, दवा, दवाएँ, सज़ा, सज़ाएँ, क़बा, क़बाएँ, बू, बुएँ, खुशबू, खुशबुएँ, दुनिया, दुनियाएँ, सदा, सदाएँ, हवा, हवाएँ। बात, बातें, बोतल, बोतलें, परात, परातें, प्रकार, प्रकारें, तकरीर, तकरीरें, तारीफ़, तारीफ़ें, तदबीर, तदबीरें, चादर, चादरें, दौड़, दौड़ें, राह, राहें, सीट, सीटें, औरत, औरतें। बारात, बारातें, बरकत, बरकतें, प्लेट, प्लेटें, तलवार, तलवारें, तहरीर, तहरीरें, तबीर, तबीरें, जान, जानें, दवात, दवातें, रात, रातें, स्लेट, स्लेटें, शर्त, शर्तें, ईद, ईदें। बेड़, बेड़े, बारिश, बारिशें, पेंसिल, पेंसिलें, तस्वीर, तस्वीरें, तकदीर, तकदीरें, तस्वीर, तस्वीरें, जड़, जड़ें, दाल, दालें, रान, रानें, सिलवट, सिलवटें, शक्ल, शक्लें, ऐनक, ऐनकें। फसल, फसलें, कौम, कौमें, किताब, किताबें, किरण, किरणें, लट, लटें, मिज़ान, मिज़ानें, नमाज, नमाजें, नेमत, नेमतें। फसल, फसील, फसीलें, कन्नात, कन्नातें, कान, कानें, गेंद, गेंदें, मेज़, मेज़ें, मस्जिद, मस्जिदें, मोहब्बत, मोहब्बतें, नेमत, नेमतें, कोस, कोसें, कमीज़, कमीज़ें, और ये कमीज़ के ऊपर जो है ना ये ज़ौत का नुक्ता नहीं है, इसको भी लगा लें। कनीज़, कनीज़ें, गाजर, गाजरें, मेहराब, मेहराबें, मजलिस, मजलिसें, मेहनत, मेहनतें, याद, यादें। आयत, आयात, एहसास, एहसासात, ऐलान, ऐलानात, अखबार, अखबारात, इत्तला, इत्तलात, बुखार, बुखारात, आफत, आफात, एहसान, एहसानात, इशारा, इशारात, इश्तिहार, इश्तिहारात, इस्लाह, इस्तिलाहात, बाग, बागात, आला, आलात, इनाम, इनामात, इस्लाह, इस्लाहात, इजाद, इजादात, बरक़ात, बरक़ात, तजुर्बा, तजुर्बात। तसव्वुर, तसव्वुरात, जवाब, जवाबात, हाल, हालात, हरकत, हरकात, खतरा, खतरात,
देहा देहात, रुका रुकात, जेवर जेवरात, सदका सदकात, तबका तबकात, इनायत इनायात, किता कितात, लज्जत लज्जात, मुतालिबा मुतालिबात, निशान निशानात, तामीर तामीरात, जिन जिन्नात, हाजित हाजात, हिकायत हिकायात, खिदमत खिदमात, दर्जा दर्जात, रिवायत रिवायात, सवाल सवालात, सदमा सदमात, तिलिस्म तिलिस्मात, आदत आदात, कस्बा कस्बात, लम्हा लम्हात, मकाला मकालात, नवाजिश नवाजिशात, जज्बा जज्बात, हादसा हादसात, हाजिर हजरात, हिवान हिवानात, ख्याल ख्यालात, ज़र्रा ज़र्रात, रकत रकात, शिकायत शिकायात, सिफत सिफ़ात, अतिया अतियात, इबादत इबादात, कमाल कमालात, मामला मामलात, मुकद्दमा मुकद्दमात और हिदायत हिदायात। अब इसके बाद हम आते हैं मुज़क्कर मोनस की तरफ। जी तो इसके मुज़क्कर मोनस के तरह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।